बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको और वेलकम भी करेंगे अपने इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और हमारे साथ भी मौजूद हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको मैं वेलकम करूंगी। इससे पहले कि मैं आपका हाल अहवाल पूछूं, मैं अपनी रिवायत को बरकरार रखूंगी। आयशा, आप कैसी हैं? आपने अपनी रिवायत को बरकरार रखा, मैंने कहा पता नहीं कौन सी रिवायत जो है ना उसकी बात। आयशा, आप रोज भूल जाती हैं। मैं जबरदस्त हूँ, बहुत अच्छी लग नहीं रही? अच्छी बहुत अच्छी लग रही है। पता चल रहा है कि आप अपनी बहुत आजकल केयर कर रही हैं, पता लग रहा है। मैं आज आपसे पूछने वाली थी। जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जैसा भी हाल हो, दिमाग के अंदर जो भी चल रहा हो, वैसे तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन सेल्फ केयर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसका खास ख्याल रखती हूँ। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग बताए क्या कहते हैं, सेल्फ केयर को वो कहते हैं कि सेल्फिश और सेल्फ केयर में थोड़ा सा एक फर्क हो जाता है कि अपनी हर वक्त अपने बारे में बात कहीं दूर निकल जाएगी अगर हम उस तरफ जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अपना ख्याल रखना, अपने ऊपर तवज्जो देना, अपने आप को टाइम देना, वो जो हम कहते हैं ना कि मी टाइम होना बड़ा जरूरी है। और आज इसका इंटरनेशनल डे भी है, यानी दुनिया भर में आज सेल्फ केयर का दिन भी मनाया जा रहा है। तो हमने सोचा इस मुनासबत से थोड़ी सी बात भी करें। एक सेगमेंट भी हमने रखा है इस हवाले से, आगे चल कर भी हम इस पर मजीद बात करने वाले हैं। सेल्फ केयर के बारे में बताएं, आप किन चीजों को सेल्फ केयर के अंदर गिनती हैं अगर आप अपनी लाइफ को देखें तो? मैं मी टाइम, जिसमें भी मी टाइम है, चाहे वो आप सैलून चले जाएं, अपनी ट्रीटमेंट्स कराएं, इसके अलावा आप नेटफ्लिक्स देख लें, फ्री टाइम में बैठ के चाय पी लें, बुक पढ़ लें, एनीथिंग। यही मैं जानना चाहती थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें जो अनम ने बताई हैं ये बहुत जरूरी है। आपने अपना ख्याल रखना, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और मतलब ये देखना है कि आपने पानी ज्यादा पीना है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी दिमागी सेहत का, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, और आपको ख्यालात कैसे आते हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेल्फ केयर के अंदर बैठकर रिफ्लेक्शन करना, रिफ्लेक्ट करना, कॉन्टेम्पलेट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर हम करेंगे डिटेल के अंदर बात। हमने सोचा कि आगाज इस स्टोरी से कर लेते हैं कि आई होप आप लोग भी अपनी सेल्फ केयर जरूर कर रहे होंगे। जो पहली स्टोरी है ना जो आपके साथ इंटरेस्टिंग शेयर करनी है, वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और बड़ी क्यूट भी मुझे लगी है। एक तो साई-फाई मूवीज के अंदर हम देखा करते थे इस तरह की चीजें या इस तरह के अभी आप सुन लीजिएगा कि किस चीज को क्यूट कह रही हैं। बताएं जी, क्या ये क्यूट कह रही हैं जी? लाल बेग को। आप ये पहली दफा सुन रहे होंगे लाल बेग किसी को क्यूट भी लगता है। जब छोटे से रोबोट बना रहे हैं ना उनको, एक हाइब्रिड। चले बता देते हैं। जर्मनी में कायम एक स्टार्टअप ने जिंदा लाल बेगों को जदीद इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए बायो रोबोट्स में ये तब्दील करने की टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ करा दी है। अच्छा, अब कंपनी के मुताबिक ये जिंदा बायो रोबोट्स उन जगहों पर जासूसी या रेस्क्यू और सिक्योरिटी मिशन अंजाम दे सकते हैं जहां पर रिवायती ड्रोन या रोबोट्स नाकाम हो जाते हैं, या कोई तंग गलियां हैं या तंग जगह है, वहां पर भी जाएंगे आपके क्यूट मतलब वैसे जासूस जो है ना, आपको पता है इंसान, उसके बाद समटाइम्स ना इंडिया की तरफ से लगाया गया कि जी परिंदे जो होते हैं ना वो भी जासूसी का काम करते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब जासूसी का काम अगर कॉकरोचेस लाल बेग करने लगेंगे तो मैं जस्ट इमेजिन यहाँ से हम लाल बेग भेजें इंडिया जासूसी के लिए। मैं ये कह रही हूँ कि लाल बेग बेचारे जो है ना उनको अपने लिए कोई मुहिम चलानी पड़ेगी कि हमारे ऊपर अपने राइट्स के लिए मुहिम चलानी पड़ेगी। खैर, इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता देते हैं कि इस काम के लिए खुसूसी सेंसर बैकपैक लाल बेगों पर नस्ब किए जाएंगे जो उन लाल बेगों को एआई सेंसर्स, न्यूरल कंट्रोल और महफूज कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ देंगे, जिसके बाद ये ग्रुप की सूरत में एक स्मार्ट स्वॉर्म के तौर पर काम करेंगे। और ये बायो रोबोट्स जो हैं तंग और खतरनाक जगहों में कम तवानाई के साथ तेजी से हरकत कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन एक बहुत ही सेंसिटिव मीटिंग किसी भी मुल्क की हो रही है, वहां पर एक कॉकरोच आ भी जाता है तो किसी को क्या पता चलेगा अंटिल कोई मुझे तो बड़े बुरे लगते हैं वैसे कॉकरोच। पता नहीं ये कहाँ से आइडिया कहाँ से आया कि कॉकरोच के अंदर ही आपने ये सारी स्मार्ट आइडिया, वेरी स्मार्ट। I agree. I hope ये यहीं तक जो है ना ये अगर इंसानों की तरफ आता ना, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इंसानों के अंदर भी इस तरह की चीजें की जा सकती हैं, तो ये बहुत खतरनाक। आपको वैसे कॉकरोच से डर लगता है? ऑफ कोर्स लगता है, किसको नहीं लगता, सबको लगता है डर, भाई डरना चाहिए, सबको नहीं, लेकिन अब और ज्यादा लगेगा। खैर जी, आगे बढ़ जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है ना वो इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहा है दुनिया भर की रैंकिंग के अंदर। थोड़ी सी जरा बेहतरी हुई है, 4 दर्जे तरक्की हुई है, जिसके बाद 96वें नंबर पर आ गया पाकिस्तानी पासपोर्ट। और पाकिस्तानी शहरियों को 32 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री की सहूलत भी अब मैसर होगी। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है जी सिंगापुर। एज यूजुअल बड़े अरसे से कंसिस्टेंट मेरे ख्याल से सिंगापुर रहा है पहले नंबर पर। और पहले नंबर पर ये वाहिद मुल्क है, हेनले इंडेक्स ने ये रैंकिंग जारी की है। और दूसरे नंबर की बात करें तो जापान और जनूबी कोरिया, मोस्टली यही 3 ममालिक जो है ना वो आगे पीछे हमें नजर आ रहे होते हैं।
ایسا ہی ہے. جنوبی کوریا اور جاپان کا پاسپورٹ بھی کوریا جو ہے نا اس نے بڑی چھلانگ لگائی اور بڑا بہتر کیا, کیونکہ جاپان کو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا, لاسٹ جو میں نے چیک کیا تھا جاپان پہلے نمبر پر تھا. بٹ سنگاپور کا پاسپورٹ سب سے زیادہ اسٹرانگ پاسپورٹ کا مطلب آپ کو پتا ہے نا کہ کم سے کم پریشانی آپ کے لیے اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں دوسری کنٹریز کو. آئی ہوپ پاکستان کا نمبر مزید اوپر کی طرف آئے اور ہمارے گرین پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے انشاءاللہ. فرانس آپ کو لیے چلتے ہیں کیونکہ دنیا کی بات ہو رہی ہے, تو یورپ سے ایک خبر ہے فرانس سے, جہاں پر ایک مکمل الیکٹرک طیارے کی کامیاب ٹیسٹ فلائٹ جو ہے وہ کر لی گئی ہے. جسٹ امیجن, پہلے تو گاڑیاں گاڑیوں کے بعد اب طیارے بھی زبردست ہو گئے. لائٹ چلی گئی اوپر جا کے بیٹری ختم ہوگی طیارے کی, پھر کیا کچھ اچھا بولو, مطلب وہ بیچارے کہاں سے کہاں ترقی کریں, عائشہ اوپر جا کے لائٹ لے جا رہی ہے. لیکن خدشات بھی ہوتے ہیں نا. فرانس ہے, پاکستان نہیں ہے جو لائٹ چلی جائے گی. اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ انٹیگرل ای نامی اس طیارے سے ہوائی سفر کو مستقبل میں آلودگی سے پاک اور زیادہ پائیدار بنانے میں مدد مل سکے گی. یہ فرانس میں تیار ہونے والا پہلا 100% الیکٹرک طیارہ ہے اور 2 سیٹوں والا یہ طیارہ ہے. فرانسیسی ایویشن کو ماحول دوست بنانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے. اب آپ کو اس کی اہمیت سمجھ آئیے کہ ماحول دوست ہے بیسیکلی. ویری امپورٹنٹ, ماحول دوست ہے, لیکن ساتھ یہ بھی ہے نا کہ جب بھی کوئی نئی انوویشن ہوتی ہے, کوئی نئی ایجاد ہوتی ہے نا, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جو لوگ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ان کی کتنی ہمت ہوتی ہے, کیونکہ ٹیسٹنگ کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے. وٹ اف خدا نخواستہ ٹیسٹ کرنے کے دوران یہ طیارہ گر جائے تو کیا ہوگا. اور طیارہ گرنے کے حادثات ہم دیکھتے آ رہے ہیں, اسپیشلی 2025 کی اگر ہم بات کریں تو ایویشن کی دنیا کے لیے نا بدترین سال کہا جاتا ہے. آپ کو یاد ہے بھارتی ایئر لائن کا طیارہ جو ہے وہ جس طرح سے گرا اور اس کے اندر تمام لوگ جو تھے, تمام مسافر عملے سمیت ان کی جانیں گئیں. اب ہلاک برطانوی خاتون کی بجائے کسی اور کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ بھارتی انتظامیہ کی جانب سے وہ بھیج دی گئی. ہر طرف نااہلی کے چرچے ہیں جی. آپ کے جون میں ہونے والے حادثے میں 250 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے. اب ڈیڈ باڈی کسی اور کی ہے. ایک تو ظاہر ہے ان کا خاندان کا فرد چلا گیا, پھر آپ ان کو غلط ڈیڈ باڈی بھیج رہے ہیں. یہ تو کسی کے ایموشنز کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. تو میرے خیال سے بھارت کو اپنے ہر طرح کے جو سسٹم ہے نا, چاہے وہ فضائی نظام ہے اور اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہر درمی بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. خود ہی اپنی ایموشنز کی بات کی ہے. ایک جگہ ایسی ہے پوری دنیا کے اندر جہاں کے ایموشنز کے بارے میں, جہاں کے لوگوں کے ایموشنز کے بارے میں, وہاں کی تکالیف کے بارے میں نا لوگ بات تو کر رہے ہیں, دنیا بات کر رہی ہے, لیکن عملی طور پر وہاں پر ایسے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. میں غزہ کی بات کر رہی ہوں, فلسطین کی, جہاں پر اسرائیل کا ظلم و ستم جو ہے نا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ بڑھ سکتا ہے. مسلسل غزہ کی ناکہ بندی جاری ہے, جس کے نتیجے میں اب وہاں پر جو قحط ہے نا وہ بہت زیادہ شدید ہوتا جا رہا ہے. کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر میسر نہیں ہیں, اور جب وہاں پر لوگ آتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لائن لگا کر لینے کے لیے, تو ان کے اوپر فائرنگ بھی کر دی جاتی ہے. اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں. بالکل اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اور ایک آٹے کے تھیلے کے لیے, ذرا سے چاولوں کے لیے کس طرح سے وہ بلا رہے ہیں, کس طرح سے اپنے گھر سے برتن لا کے, یہ مناظر ہم سے دیکھے نہیں جاتے کہ کس طرح سے ایک اس طرح کی قوم کو آپ قحط زدہ قوم میں تبدیل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں. اسرائیل کی جو یہ حرکتیں ہیں, آپ نے کہا کہ دنیا بات کری, میرے خیال سے تو دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور منہ پہ پٹی لگائی ہوئی ہے تاکہ کچھ نظر بھی نہ آ سکے, اور جانتے ہوئے بھی آپ اپنے کام سے کام رکھیں. اب انم ہم جو سچویشن دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ بڑی پرسنالٹیز جو ہیں, چاہے ان کا تعلق ہالی ووڈ سے ہو, چاہے وہ بڑے بڑے سماجی کارکن ہوں دنیا بھر کے, جن کو دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے, وہ اب آ کر تھوڑی بہت غزہ کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں بات کرنا شروع ہوئے ہیں, اور اسرائیل کو تھوڑا بہت انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کیا ہے. لیکن سوال یہ کہ کہیں ہم نے دیر تو نہیں کر دی, پورے شہر پورے خاندان تباہ ہو چکے ہیں. لیکن بات کر بھی لیتے ہیں تو کئی ممالک میں پابندی لگا دی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس اگر احتجاج کر رہے ہیں تو ان کو ڈگریز نہیں دی جاتی. جی, تو اس طرح سے آپ سنب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسی تحریک؟ یو ریممبر وہ بیلا حدید جو ماڈل ہے نیو یارک کی, انہوں نے جب بات کی, ان کا تو بیک گراؤنڈ بھی غزہ کا ہے, ان کے فادر فلسطین سے تھے. انہوں نے کتنی بڑی اپنی جو اسپانسرشپس ہیں, جو ان کے برانڈز تھے, انہوں نے ان کو ڈراپ کر دیا اپنی اس لسٹ سے جو اسپانسرشپ. وہ اس لیول کا بندہ اگر بات نہیں کر سکتا تو عام انسان کیا ہی بات کرے گا. تو یہ صورتحال اس وقت غزہ میں ہے. ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. درجنوں جو ہے افراد ابھی بھی زخمی ہیں وہاں پر. کئی کو شہید کر دیا گیا ہے جب وہ خوراک لینے وہاں پر جاتے ہیں. 12 فلسطینی امدادی مراکز کے باہر نشانہ بنے. اب غزہ میں اب تک کی جو شہداء ہے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد وہ 59,219 ہو گئی ہے. اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ اس وقت خاموش ہمیں نظر آ رہی ہیں. کسی کو نظر نہیں آ رہا یہ بلکتے ہوئے بچے. ایک تو بچوں کو آپ اٹیک کر کے بمباری کر کے وہاں سے آپ بچوں پر اٹیک کیا گیا, ہاسپٹلز پر اٹیک کیا گیا, ان سویلینز پر اٹیک کیا گیا جن کا کوئی تعلق نہیں ہے حماس سے, اور یہ کہہ کر اٹیک کیا گیا کہ بھئی یہ دہشت گرد جو ہے نا تنظیم, کیونکہ حماس کو دہشت گرد تنظیم کہا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے. بچے کون سے دہشت گرد ہوتے ہیں, اور ابھی آپ جب ان کی خوراک کو روک رہے ہیں تو یہ کون سی آپ جو ہے نا دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں. ہم
دعا ہی کر سکتے ہیں اور آواز اٹھا سکتے ہیں, جو ہمارا کام ہے, اور ہمیں جب موقع ملتا ہے ہم آواز اٹھاتے ہیں اس بارے میں. ایک اور معاملہ جس کے اوپر ہم ہر روز تقریباً بات کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بار بار کی جانی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ماحولیاتی تبدیلی یعنی کہ کلائمیٹ چینج کا مقدمہ جو ہے وہ دائر کر سکیں گے. عالمی عدالت انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. برطانیہ سمیت دیگر ترقی یافتہ ممالک کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور عدالت نے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے منصوبے پر زور بھی دیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کنٹری کے کچھ اقدامات کی وجہ سے یا ان کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے دوسری کنٹری کے اوپر کلائمیٹ چینج کے اثرات آتے ہیں, وہاں پر تباہی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹری جس طرح ہم نے دیکھا اسموگ کا معاملہ, ہم نے دیکھا کہ بھارت کی طرف سے اسموگ اور وہاں پر جو بھٹوں کا اور جس طرح سے استعمال کیا جا رہا تھا, پاکستان نے بارہا یہ رجسٹر کرانے کی دنیا میں کوشش کی ہے کہ یہ آپ وہاں سے اس کو کنٹرول کریں, کسی طرح تھم جائے. اور ہر سال یہ سلسلہ زیادہ ہوتا تھا, ظاہر ہے اب ہر سال یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب اسموگ کے لیے تو کوئی بارڈرز نہیں ہوتے, تو بہرحال میرے خیال سے یہ اچھا ایک اقدام ہے. اچھا جی, ملک بھر میں جو وقت موسم ہے ذرا اس کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت بارش کا ایک اور زوردار سپیل ہے. پنجاب میں حافظ آباد اور چنیوٹ میں طوفانی بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی ہے. بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی بادل برس پڑے ہیں. سبی اور ماتلی میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے. پنجاب کی بات کریں, خیبر پختونخوا کی بات کریں اور بیشتر شہروں کی اگر ہم بات کریں تو آج مزید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے. این ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے. تو یہ بارشیں جو ہیں تباہی مچاتی جا رہی ہیں اور یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. مزید بارشوں کا الرٹ بھی ہے. اب اللہ خیر کرے, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جن علاقوں میں بارشوں کی پریڈکشنز ہیں کم از کم وہاں پر پہلے سے حفاظتی انتظامات کر لیے جائیں. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, لیکن آگے تباہی اور نقصان نہ ہو. ہم دعا کر سکتے ہیں, لیکن اداروں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے صرف دعا جو ہے نا اس کے اوپر اکتفا نہیں کرنا بلکہ دوا بھی کرنی ہے, کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز بھی ہیں, آپ کے پاس اختیارات بھی ہیں, آپ کے پاس مینڈیٹ بھی ہے, اور یہی آپ کا کام ہے کہ آپ نے کس طرح سے سارے انتظامات کرنے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے ملک بھر میں بارشوں کا جو اسپیل گزرا ہے, مانسون کا اسپیل, اس میں مختلف حادثات ہوئے ہیں اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق مزید 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, جبکہ حالیہ بارشوں سے مجموعی جو اموات کی تعداد ہے وہ 252 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ 611 افراد زخمی ہیں. این ڈی ایم اے یہ بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ پنجاب میں 139 اموات ہوئی ہیں, اور اس کے بعد ہم نے سنا تھا کہ وہاں پر رین ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی تھی. یو ریمبر سی ایم کی جانب سے یہ کیا اور کئی افراد تو ابھی بھی عائشہ لاپتہ ہیں. یہ تو وہ فگرز بتا رہے ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ مل گئی ہیں, اور صرف انسانوں تک یہ معاملہ نہیں رہا, کیونکہ اب مویشی جو ہیں جنہوں نے مال مویشی رکھے ہیں وہ بھی اس میں بہ رہے ہیں, وہ بھی ہلاک ہو رہے ہیں. پھر کئی لوگوں کا مالی نقصان اس کے علاوہ ہو رہا ہے, گاڑیاں بہ رہی ہیں, مکان گر رہے ہیں. مطلب یہ تو اب اندازہ بعد میں لگایا جائے گا جب یہ سارا اسپیل گزر جائے گا, مانسون کا سیزن آگے نکل جائے گا, کہ اب تک پاکستان کو اس سال نقصان ہوا کتنا ہے. اچھا جی, گلگت بلتستان بہت زیادہ افیکٹ ہوا, کئی علاقے جو ہیں ان کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے, اور وزیر اعلیٰ گلبہ خان جو ہے انہوں نے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا, اور سیلاب میں جو جاں بحق ہوئے تھے لوگ, ان کے ورثاء کی مالی امداد کا اعلان کیا گیا, اور متاثرہ گھروں کا سروے کر کے معاوضہ ادا کیا جائے گا, یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا. جبکہ وزیر اعظم نے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. شاہراہ قراقرم اور ناران چلاس شاہراہ کو فوری بحال کیا جائے, یہ بھی پرائم منسٹر کی جانب سے کہا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود انجم نذیر زیغم صاحب ہمیں جوائن کریں اور جان لیتے ہیں مزید کیا بارشوں کی صورتحال رہنے والی ہے. انجم نذیر زیغم صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابھی بارشوں کا جو اسپیل چل رہا ہے اس کی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں, کسی ایک صوبے میں نہیں ہے, کسی ایک شہر میں نہیں ہے, بلکہ شاید کوئی علاقہ ہوگا جو محفوظ رہا ہوگا. آگے کا کیا ہے, کیا پریڈکشنز ہیں, کب تک یہ اسپیل چلے گا, کب تک تباہ کن بارشیں ہونے والی ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی, جو موجودہ اسپیل ہے اس کا پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ 25 تاریخ تک جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے گا. آج اور کل بھی پنجاب کے وسطی پنجاب تک کے علاقوں بشمول کشمیر, جی بی اور کے پی کے اکثر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. اس کے بعد 1 سے 2 دن گیپ ہوگا, پھر 28 تاریخ سے ایک اور سلسلہ جو ہے ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرنے جا رہا ہے, جس میں لاہور, قصور, سیالکوٹ, اسلام آباد اور اس سے ملکہ تقریباً وسطی پنجاب تک کے تمام علاقوں میں ایک مرتبہ پھر بارشوں کے امکانات موجود ہوں گے, جس میں شدید موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی تک کی بارش ہم پہلے بھی تقریباً بات کر چکے ہیں اس بارے میں کہ وہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوئی. اب ایک اور سپیل جو آ رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی بارش بھی ملا کر ٹوٹل کتنی زیادہ, ضرورت سے زیادہ, یا پھر ہم یہ کہیں کہ پریڈکشن سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, جب ارلی پی ایم ڈی نے اپنی ایڈوائزری مانسون کے لیے ایشو کی تھی تو اس میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے
یہ تمام پرابلمز یہ کہہ رہے کہ جو بھی ایونٹس ہوئے ان کا پہلے سے ہی بڑا تفصیلاً ذکر کر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بتا دیا گیا تھا کہ رین فال کے جو ایونٹس ہوں گے وہ بڑے انٹینس ہوں گے، یا اگر آپ کا ہیٹ ویو ہوگا یا ٹمپریچر رائز ہوں گے وہ بھی ایکسٹریم سے زیادہ ہوں گے، جیسا کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں جی بی میں جو ہے چلاس میں 48.5 تک ٹمپریچر چلا گیا، جو کہ اس علاقے کے حساب سے بڑا الارمنگ ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ جب بارشیں ہوں گی تو اس طرح لینڈ سلائڈنگ اور گلاف کے ایونٹ بھی ہوں گے، سیم تھنگ از ہیپنڈ، اور آنے والے ٹائم میں مزید جب بارش ہوگی تو یہ سلسلے ابھی رہیں گے، کیونکہ پاکستان میں مانسون سپٹمبر تک رہتا ہے سپتمبر تک رہتا ہے۔ صحیح ہے انجم صاحب، یہ بتائیں کہ کون سے علاقے اب جو آنے والا اسپیل ہے اس میں زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، کہاں پر زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں؟ ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان اور پنڈی اسلام آباد کا ریجن ہے، پنجاب کے کچھ علاقے ہیں جو زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ جی موسٹلی انہی علاقوں میں مزید بارش کے بھی امکانات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مغربی ہواؤں کا جو سلسلے ہیں وہ بیک ٹو بیک ملک کے شمالی علاقوں کو متاثر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جی پی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹینس رین فال ہو رہی ہے۔ لائک وائز جو ہمارا نارتھ ایسٹرن پنجاب ہے جس میں لاہور، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالا یہ ہیں، یہاں پر بھی مزید بارشیں ہوں گی۔ پھر خطہ پوٹوہار بشمول راولپنڈی، اسلام آباد، اٹک، چکوال، جہلم، یہاں پر بھی مزید بارش کے امکانات ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ آلموسٹ پاکستان کے اکثر علاقوں میں مزید بارشیں ابھی ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا انجم صاحب، ان دا اینڈ یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ویکنڈ میں لاہور گئی ہوئی تھی تو وہاں پر جس طرح کا ایک فضا تھی یا موسم تھا وہ بالکل ویسا تھا جیسا ہم اگست کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ہیومیڈیٹی تھی اور بہت ہی ہبز والا موسم جو ہے ہمیں نظر آ رہا تھا۔ تو اب کیا اگست کے اندر بھی ایسا موسم ہوگا، یا ہم یہ سمجھیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھوڑی سی ترتیب بدلی ہے اس موسم کے، وہ موسم جلدی آ گیا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے دیکھا کہ ان مانسون سے پہلے جون کے اینڈ میں پنجاب بھر میں ایک انٹینس ہیٹ ویو رہی، جس کی وجہ سے جو آپ کا ہیٹ ہے وہ لوور ایٹماسفیئر میں ٹریپ ہوئی، جس کی وجہ سے جو ایئر کی جو کیا کہتے ہیں پانی کو ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہیومیڈیٹی زیادہ فیل ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ تو آگے ظاہر ہے کافی رہے گا۔ اگست سے پہلے ہی اگر یہ سینیریو ہے تو اگست اور تھوڑا سا اگر آپ کراچی کے موسم کے حوالے سے ہی بتا دیں انجم صاحب۔ دیکھیں جی، کراچی میں تو فی الوقت کوئی خاص بارش کے انکلوڈنگ امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کراچی کا موسم جی کلاؤڈی ہے، تقریباً پورا دن بادل رہتے ہیں۔ کل بہت اچھی جو ہے ہلکی پھلکی رم جم رہی ہے ملک کے شہر کے اکثر علاقوں میں، تاہم آج بھی اور آنے والے 2 سے 4 روز کے دوران بھی کراچی کا جو ایٹماسفیئر ہے یا اسکائی ہے وہ کلاؤڈی رہے گا۔ رات گئے صبح کے اوقات میں جو ہے وہ ہلکی بارش یا بوندا بندی کے امکانات رہیں گے، اور ہیومیڈیٹی زیادہ رہے گی۔ جب ہوا کا تھوڑا سٹریس کم ہوگا تو آپ کو گرمی زیادہ محسوس ہوگی، ادروائز تو ٹمپریچر کی رینج ہے وہ 33 سے 35۔ لیٹس پرے کراچی کا موسم جو ہے وہ ایسا رہے کہ کراچی والے اس کو انجوائے کر سکے، اور خدا نہ خواستہ جو معاملات ہیں نا وہ ہاتھ سے نہ نکلے جیسے باقی شہروں کے اندر ہم صورتحال دیکھ رہے تھے۔ بہت شکریہ انجم نذیر زیغم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈائریکٹر میٹ، اور ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک اور اسپیل جو ہے وہ ابھی آنے والا ہے مانسون کا، تو اس کے لیے تیاری ہمیں پوری رکھنی ہے۔ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ ایک اور چیز جس کے لیے ہمیں تیاری رکھنی ہے اور وہ آپ کو رکھنی ہے ہمارے ساتھ مل کے، اور وہ ہے ملکی سیاست کے بارے میں بات کرنے کی۔ ملکی سیاست کے اندر اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں اس کے اندر جو ہو رہا ہے وہ خاصی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹریکشن لے کر جا رہا ہے، سیاست کا گڑھ بنا ہوا ہے اس وقت۔ جی، کے پی کی حکومت جو ہے اس نے امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر بلانے کے لیے آج آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے۔ دس از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ہمیشہ آل پارٹیز کانفرنس جب بھی کوئی دوسری جماعت بلاتی ہے تو ان کے اندر جانے سے ہچکچاتی ہے۔ اب پی ٹی آئی کی جانب سے سچویشن ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، پھر اب مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی فے ہے اور عوامی نیشنل پارٹی ہے، وہ تو بوائیکاٹ کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب کیا سینیریو بنے گا اس پر ہم نے ذرا ڈیٹیل میں بات کرنی ہے، لیکن پہلے ہمیں ایک بریک شامل کرنی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا کے سیاسی معاملات کے حوالے سے۔ اس وقت محور بنا ہوا ہے خیبر پختونخوا، تمام سیاسی صورتحال کا، تمام پارٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کے پی کی سیاست اب ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے، جہاں نہ صرف جمہوریت پر سوالات اٹھ رہے ہیں بلکہ سیاسی جماعتیں کی جو سنجیدگی ہے اور نیت وہ بھی زیر بحث آ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے والے سینٹ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے 6 اور اپوزیشن جماعتوں نے 5 نشستیں حاصل کی، وہی فارمولا جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ بظاہر یہ انتخاب جو ہے وہ کامیابی سے مکمل تو ہوا، لیکن اب حیران کن انکشافات جو ہیں انہوں نے جنم لیا ہے۔
اس عمل کی شفافیت پر سنگین سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بیلٹ پیپرز اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں کو دیے گئے اور جس طرح سے ووٹ ڈالا گیا, یہ ذرا آپ ایکسپلین کریں, پھر ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ بیورو چیف پشاور ہوں, وہ بتائیں, کیونکہ کل بھی ہم نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا اور اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں بات نہیں کی تھی, تو ہم نے سوچا کہ آج اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ایک اور معاملہ, اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس تمام جماعتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے بات چیت یا مذاکرات کی کوشش کی گئی ہے, لیکن موسٹلی جماعتوں نے اس کا بائیکاٹ بھی کر دیا. اس پہ ہم بات کریں گے. اور تیسرا ہمارا نقطہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو 26 نومبر کو احتجاج تھا, اس کے بعد اب فیصلہ آنے والا ہے, اور یہ بھی بات کر سنائی دے رہی ہے کہ کچھ اہم گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو مزید ٹربل کے اندر ڈال دیں گی. اس پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہارمنی ہمیں نظر آئی ہے اسپیشلی سینٹ انتخابات کے اندر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے اور مسلم لیگ نون اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر مملکت ہیں ریلیجیس افیئرس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی کھیلداس کوہستانی صاحب, اس وقت اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کھیلداس صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک میں زبردست. یہ انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر تو آپ اکثر بات کرتے ہوں گے, لیکن حکومت اور اپوزیشن کی ہارمنی اس سینٹ انتخابات کے اندر جو ہمیں نظر آئی ہے, سارے معاملات بڑے اچھے سے حل ہو گئے. اس پہ نون لیگ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں, حکومت کا تو ہمیشہ اسٹانس یہی رہا ہے کہ ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو ملک میں, اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بجٹ کے اجلاس میں جو اپوزیشن لیڈر ہے بیرسٹر گور, جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, ان کے پاس چل کے گئے, ان سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے کہا کہ آئے مل بیٹھ کر جو ملکی معاملات ہیں ان پہ ہم مشاورت کرتے ہیں, جو بھی سیاسی بات چیت ہے. اسپیکر صدر ایاز صادق صاحب بھی ہمہ وقت کوشش کرتے رہے ہیں. جو کے پی کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, قوم دیکھ رہی ہے, اور سپورٹر جو ان کی جماعت کے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بیٹھیں گے نہیں, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ فارم 47 والے ہیں, یہ جعلی حکومت ہے. جب ان کے اپنے مفادات آتے ہیں تو اسی حکومت سے, اسی جماعتوں سے یہ بیٹھ گئی, ہاتھ بھی ملایا. اور یہ بڑی, میں آپ کو بتاؤں کہ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب نے وہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت اسمبلی ہال میں, اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے, امیر مقام کے جو صاحبزادے ہیں, اس کو بھی کامیاب کروایا, پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو بھی کامیاب کروایا, جو فارمولا بنا. لیکن جو اسٹریٹجی پہ بات ہو رہی ہے, جو تنقید ہو رہی ہے نا کہ کسی ممبر نے اپنا ووٹ خود نہیں ڈالا ہے بلکہ دوسرے نے ڈالا, یہ نئی اسٹریٹجی کے اوپر, لیکن اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر قانونی عمل تھا. اس بارے میں آپ کی مسلم کی کیا رائے ہے؟ یہ صرف میڈیا کے رپورٹس تک کا ہے, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے الیکشن کوئی بھی کرانا, اور یہ بھی الیکشن کمیشن نہیں کروایا ہے, اس میں کسی جماعت کا یا کسی حکومت کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو اگر الیکشن کمیشن کہیں پہ بھی اس طرح کی کوئی باقاعدگی ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہوا, آئینی طریقے سے ووٹ ڈالا گیا؟ جی بالکل ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے کہ کس طرح الیکشن ہو کس طرح نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ تمام جماعتوں نے, کے پی کے کی حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ تھی, مل کر تمام امیدواروں کو کامیاب کرایا. مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی سیاست میں ڈائلاگ ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے. ہمارا جو مخالف ہے, یہ جنہوں نے لکیر نکالی ہوئی تھی, ان سے ہم بات ہی نہیں کریں گے, یہ جعلی مینڈیٹ والے, تو دیکھ لیں سارے کہ کس طرح ان کو ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا گیا ہے. یہ جو ابھی بات چیت ہوئی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سارے معاملات حل ہوئے ہیں سینٹ انتخابات کے, یہ صرف وہیں تک تھی بات چیت پی ٹی آئی کے ساتھ یا پھر آگے بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس انہوں نے بتائی. ایک بات میں اور بھی بتا دوں, یہ کنفیوژن ہے کہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو چیف منسٹر ہیں یا بیرسٹر گور یا سیف, ان لوگوں نے یہ جو ہے جو ہمانگی ہے جماعتوں میں درمیان کروائی. یہ بالکل یہ درست بات نہیں. اس کا جو پورا جو اس کی خواہشات تھی, یہ پی ٹی آئی کے سربراہ جو سابق سربراہ ہے بانی پی ٹی آئی, انہوں نے اڈیالہ سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں اور اپنی جو سیٹیں ہیں وہ بھی بچائیں. لیکن وہ تو یہی تو سرپرائزنگ بات ہے ہمارے لیے سب کے لیے کہ وہ تو ایک طرف ہم سٹیٹمنٹس دیکھ رہے تھے, وہ کہہ رہے نہیں بیٹھنا کسی کے ساتھ بھی, لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں وہ اپنے مفادات اور اپنے جیب کے لیے سب کرتے ہیں. جس طرح ان کی جماعت, ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں, الزام لگ رہا ہے کہ 50 کروڑ پہ لیے گئے, تو کیا یہ علی امین گنڈاپور صاحب تو نہیں لے سکتے نا. یہ سارے اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے تو وہ ان کے فیصلوں سے ہوئی, اور یہ فیصلے انہوں نے خود کیے ہیں. اور مجھے بتائیں,
اس کا تو ایکس پہ پوسٹ آ جاتی ہے. اگر کوئی اس کی مرضی کے خلاف چیز ہو وہ تو اسی وقت اس کی آ جائے کہ بھئی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح وہ کل ایک میں نے اس کی پوسٹ پڑھی, جھوٹ اس نے پورا اس پوسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جو اذیت دی جا رہی ہے جیل میں, میں سمجھتا ہوں جتنی جیل میں ان کو سہولت ہے کسی اور قیدی کو پاکستان میں اس وقت میسر نہیں ہے. اور اخبار کا نہ ملنا, کتاب کا نہ ملنا اور باقی چینل ہم نیوز نہیں دیکھنا, یہ اذیت نہیں ہے. آپ کے پاس جو بھی جیل میں ہوتا ہے ان کے پاس پی ٹی وی دستیاب ہوتا ہے, اخبار بھی آتا ہے. پی ٹی وی کیا دکھاتا ہے, کس طرح کی خبریں ہو رہی وہ یہ بھی, وہ ایک ہی طرح. اور دوسرا یہ میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ مجھے بیٹوں سے بات نہیں کی جا رہی. میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارا حکومت کا فیصلہ نہیں ہے. ہمارے قائد نواز شریف نے کہا کہ ان کو 2 اے سی لگا دیں, مجھے اعتراض نہیں ہے. نہ ہماری سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ, کسی کا بھی نہیں کہ ان کو کوئی سہولیات نہیں. جو بھی عدالت نے کہا ہے یہ ہمیشہ عدالت میں اپنے ریلیف کے لیے گئے, سہولیت ان کو مل رہی ہے. اور دوسری بات عدالت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ساتھی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, ان کو نہ ملنے دیا جائے, یا ان کی بہن جب جاتی ہیں ملنے کے لیے تو ان کو بھی روکا جاتا ہے, ان کو بھی 4-4 5-5 گھنٹے اکثر انتظار بھی کرنا پڑتا ہے اور وہ میڈیا پہ بات کر رہی ہوتی ہے. یہ بھی عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے. ایک بات اور آپ کو میں ایڈ کر دوں, دیکھیں جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے ان کی اہلیہ بیمار تھی. وہ جیل سپرنٹنڈنٹ کے پاس انہوں نے درخواست کی کہ مجھے اہلیہ سے بات کرنے دی جائے. اس وقت اس کی حکومت تھی, اتنا مطلب فرعونیت تھی, جو اتنی مطلب 3 دفعہ کا وزیر اعظم, یہ کہتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر, ان کو اہلیہ سے بات نہیں کرنے دی گئی اور اس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. وہ خبر ان کو وہاں پہ پڑی. تو ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا, ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ہو, ہم چاہتے ہیں ان کے بچے آتے ہیں جا کے ان سے ملے, ہمیں نہیں. اور دوسری جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ میں بتاؤں, جو بھی قیدی سے ملنے جاتا ہے, یہ جو بھی نام بھیجتے ہیں, یہ مرضی ایک تو پارٹی کی جو ان کے سیکرٹری جنرل اور پارٹی کے سربراہ یہاں موجود ہے باہر جو ان کی, اور دوسرا بانی پی ٹی آئی خود جو چوائس کرتے ہیں. اور میری جو معلومات ہے کہ علیمہ خان کا بلیک لسٹ جو کیا ہوا ہے وہ خود بانی پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا اس کا پولیٹکس سے تعلق نہیں ہے. 2 بہنیں اور مل سکتی ہے, وہ ان کا ورژن آ کے باہر میڈیا کو بتا دی تو علیمہ کو ہمارے کو کیا اعتراض ہے. تو یہ اس کی مرضی شامل نہیں ہے. جو بھی لوگ ملتے ہیں اس کی مرضی سے ملتے ہیں. اور بیرسٹر سیف کیوں ملتے ہیں, وہ اگر ملتے ہیں یہ اس کو ڈس آن کرے کہ بھئی میں اس سے نہیں ملنا چاہتا, تو جب ملتے بھی ہیں خود ٹکٹوں کے فیصلے بھی آتے ہیں انہوں نے بتایا. اس پہ ذرا ہم بیورو چیف پشاور طارق وحید بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ذرا خبر ان سے جان لیتے ہیں. طارق, ایک تو یہ جس طرح کھیلدار صاحب بات کر رہے تھے, اس پہ آپ کے پاس کیا خبر ہے, اور دوسرا یہ کہ اے پی سی کے حوالے سے, اے پی سی کے پی گورنمنٹ نے بلانے کا فیصلہ کیا, لیکن نون لیگ, پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں نے بوائیکاٹ کیا ہے. اس پر ذرا ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں. شکریہ آنا مائشہ. اس طرح کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم پر کنفیوژن موجود ہے, الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے. پی ٹی آئی کی قیادت بار بار یہ وضاحت دے رہی ہے کہ جو فہرست فراہم کی گئی تھی سینیٹ امیدواروں کے لیے پی ٹی آئی کی, وہ بانی چیئرمین کی منظوری سے دی گئی تھی, لیکن کچھ حلقے ہیں جن کو تسلی نہیں ہے اور یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اس میں رد و بدل کیا گیا ہے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو جب بانی چیئرمین کا خود کوئی بیان سامنے آئے گا, یا علیمہ خان کی حتیٰ کی جو آخری ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین سے, تو وہ بیرسٹر سیف کی اور علیمہ خان کی, تو دونوں اس بات کی تصدیق کرے کہ جو فہرست فراہم کی گئی ہے وہ مستقبہ ہے اور بانی چیئرمین کی طرف سے فراہم کی گئی ہے. البتہ اس پر ابھی تک کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن اسی لیے ہے نا کہ کمیونیکیشن گیپ ہے, یا تو واقعی میں کنفیوژن ہے یا پھر اس گیپ کو کنفیوژن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. خیر, یہ جو الیکشن ہوا ہے سینٹ کا, اس کے اوپر ذرا ہم آ جاتے ہیں, اور اس کا ذکر کل بھی ہم نے کیا تھا اس سارے معاملے کے اوپر کہ کیا اسٹریٹجی بنائی گئی تھی کہ کسی رکن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اپنا ووٹ نہیں ڈالا. یہ سارا کیا معاملہ تھا, ذرا اس کو ایکسپلین کیجیے گا. بالکل, اس طرح کی جو دونوں خانہ خبریں نکل آئی ہے اس میں یہ طریقہ کار اپنایا گیا تھا کہ جتنے بھی ایم پی ایس تھے, ابھی اطلاعات تو یہ تھی, خبریں جو آئی تھی یہ تھی کہ ایک سیکوینس پہ, مطلب جو پہلا ایم پی اے تھا جس نے ووٹ پول کیا, اس نے خالی کاغذ جو ہے وہ بیلٹ باکس میں ڈالا تھا, اور وہ جو اوریجنل بیلٹ باکس ہے, بیلٹ پیپر ہے, وہ نکال کے پھر اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ علی امین ٹاپور جو الگ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کی مارکنگ کرتے تھے. یہ خبریں تو یہ نکل آئی تھی, لیکن دوران خانہ جو ہمیں مصدق کا ذرائع سے پتہ چلا ہے وہ ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اپوزیشن سائڈ پہ اور حکومتی سائڈ پہ جو جن کو ہم مشکوک
लीकेजेस कह सकते हैं कि जो स्लिप हो सकते थे, उनके लिए स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी कि उनको उनके लिए खाली जो बैलेट पेपर। ठीक है तारिक, हमारे पास वक्त कम है, ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन का क्या मौकिफ आया इस सारे स्कैंडल के ऊपर, या इस सारी जो गैर कानूनी इकदाम के बारे में बात की जा रही है? ये दोनों खबरें निकली है, इन दोनों की तफतीश के इलेक्शन कमीशन ने, सूबाई इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से ये वजाहत की है कि इस तरह का कोई खाली बैलेट पेपर नहीं डाला गया और इस तरह का कोई, उन्होंने इन दोनों की तरदीद की है। लेकिन मुस्तफ़ा ज़राए ने कहा है कि कुछ टारगेटेड, हम कह सकते हैं कि टारगेटेड बैलेट पेपर जो है बॉक्स में डलवाए गए और उनके लिए मखसूस तकरीबन 8 से 10 इस तरह MPs है जिनके साथ ये तरीक़ेकार अपनाया गया। बाकी आपने APC की बात की, तो आज APC जारी है, तमाम जितने अपोजिशन जमातें जो परसों यकजाती सेनेट इलेक्शन के हवाले से मिसाली इतिहाद का मुजाहरा हो रहा था, आज तमाम अपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की APC से बाइकाट किया हुआ है और सिर्फ जमात इस्लामी है, कौमी वतन पार्टी अफ्ताब शेरबाव की और PTIP पार्लियामेंट जो है, और साथ ही 2-3 छोटी जमातें जो इसमें शिरकत कर रही हैं। जो मेजर पार्टीज हैं वो इसमें शामिल नहीं हो रही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक वहीद, आप हमारे साथ मौजूद थे। खेलदार साहब, एक मैं सवाल करना चाह रही थी मुराद सईद के हवाले से। उनको सेनेट का टिकट कैसे मिल गया? आप लोगों ने इत्तेफाक कैसे कर लिया? एक तरफ कहा जाता है कि वो मफरूर हैं, क्या हलफ उठाने आते हैं तो फिर उनको गिरफ्तार करने का भी कोई इरादा है? देखें, ये टिकट तो उनको अपनी पार्टी ने दिया है, और लेकिन ये फार्मूला तो सबने मिलकर तय किया ना? नहीं, फार्मूला इस पे तय नहीं हुआ था कि आपका कैंडिडेट कौन होगा। ये हर किसी पार्टी का अपना फैसला होता है कि कौन सा कैंडिडेट वो कह देते हैं। ये ज़रूर नंबर्स का फैसला हुआ है कि इतनी सीटें PTI की होगी, इतनी मुस्लिम लीग नून की होगी, इतनी पीपल्स पार्टी, इतनी JUIF की। नामों पे कोई इत्तेफाक नहीं, ना ही ये होना भी चाहिए। बाकी जो आप कह रही हैं कि कानून के मुताबिक जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने उसका फॉर्म बहाल किया है, वो अगर इस वक्त मफरूर है, अगर वो आते हैं सेनेट में, तो ये सेनेट के चेयरमैन का इस्तेकाक है। लेकिन जब वो कागजात नामजदगी कौमी असम्बली के लिए जमा करवा रहे थे, तब सबने एतराज़ किया था। यहाँ पर एतराज़ क्यों नहीं आया? मेरा सवाल ये है। देखें, एतराज़ तो कोई कैंडिडेट या कोई और उसको लगा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा काम नहीं है बेसिकली। जो आप कह रही हैं कि इसका क्या होगा, अगर देखें ये PTI पूरी जो है मुकाफात अमल से गुजर रही है। इन्होंने इसाक डार साहब को रोका हुआ था कि वो आके दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और उसी तरह से आपकी जमात की तरफ से भी वही सारे अब बातें की जा रही हैं जो अब ये इन्होंने कानून बनाया है। अगर ये मुकर्रर वक्त में ऐवान में नहीं आते हैं तो ये सीट खाली हो जाएगी। अच्छा चलिए, ये 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ था उसका केस भी चल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि मजीद गिरफ्तारियां बड़े अहम लोगों की PTI की हो सकती हैं। आपके पास कोई खबर है कौन कौन हो सकता है गिरफ्तार? कुछ देखिए यार, ये जो फैसले आ रहे हैं या जो आने हैं, ये अदालतों का काम है। मैं बतौर एक पार्टी के या हुकूमत के, मेरा ये काम नहीं है कि मैं सज़ा का फैसला दूं, जज़ा का। लेकिन कहा जा रहा है ना कि उधर वो एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, शायद उसी से पहले गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क में, अमेरिका, बरतानिया में, कहीं पे भी इस किस्म की एक्टिविटी होती, रियासत के ख़िलाफ़, जो फौज के ख़िलाफ़ तनसीबात पे हमले होते, तो मैं समझता हूँ विद इन डेज़ ये फैसले आने थे। ये तो देर आया दुरुस्त है, इतने वक्त लग गया, 2 साल हो गए, अब फैसले आ रहे हैं। क्या ये कानून इजाज़त देता है इस तरह के अमल को? तो मैं समझता हूँ जो 9 मई किया गया है वो एक इंतहाई घिनौनी कोशिश थी, जिसको मगर मैं पॉलिटिकल वर्कर, मैं इसमें खुश नहीं हूँ कि इनको 10 साल सज़ा हो गई है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। मगर मैं बदकिस्मती से ये रास्ता जो इन्होंने, जिसका जो एक सियासी जमात बनी है लोगों का, उसमें इन्होंने एक ख्वाब देखा है, वो सारा झूठ और सब बेनकाब हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी जमात के बजाय ये जमात जो है हुजूम में तब्दील हुई है, ये भी अलमिया है। और ये एक पाकिस्तान में कोई ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ ना, ये तो चले सरकारी तंसीबात थी, इदारों के ऊपर भी अटैक किया गया। पाकिस्तान में तो कभी भी GHQ पे, जिना उस पे, तंसीबात पे, फौज की शोधा की तज़ीक, मैं आपको बताऊं यहाँ पे पाकिस्तान में 20-20 साल लोग सियासतदान जेल में रहे, 30-30 साल रहे, 10-10 साल रहे, सजाएं, ये 10 साल की सजाएं। साजिद साहब, जब भी हम बात करते हैं ना पाकिस्तान की सियासत के बारे में, तो बड़े ही इंटरेस्टिंग, और हमें
ऑलरेडी पता होता है। मगर आप हिस्ट्री देख लें, कभी इस तरह की नहीं हुई किसी जमात को इस हद तक नहीं जाना। मैं यही कह रहा हूँ कि सियासी जमात थी, सियासी जमात रहती, सियासी तरीके से एहतजाज करते, बिल्कुल पे ना तब्दील होती, डेफिनेटली मुख्तलिफ तरीके से की जा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता था। खैर बहुत शुक्रिया आपका कि अल्दास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगेन मैं कहूंगी कि पाकिस्तान की सियासत इतनी दिलचस्प है कि इसके ऊपर अगर एक हॉलीवुड मूवी बनाई जाए तो क्या हो जाए कोई रहेगी, क्योंकि लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही होती है। खैर एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सुबह से आगे में लेट्स टॉक अबाउट किड्स कि हमारे बच्चे जो है ना वो आखिर महफूज कहाँ पर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई जिसमें ये कहा गया है कि दुनिया भर में 1 अरब बच्चे जो हैं ना वो इस्तेहसाल का शिकार हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही है, उनके साथ जुल्म भी हो रहा है, वो स्कूलों से भी बाहर हैं। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मार पीट का कल्चर जो है ना वो अभी तक, आज के दिन तक, जुलाई 2025 तक, 24 जुलाई तक ख़त्म नहीं हो सका है। कानून 2021 में पास हुआ था लेकिन अमल दरामद जो है ना वो अभी तक नहीं हुआ। अब ये मैं बात क्यों कर रही हूँ, आप सब ने वो वाक़या देखा होगा स्वात के अंदर जो पेश आया, जहाँ पर एक मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से एक बच्चे की जान चली गई और वो बच्चा भी 13 से 14 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है। और वो जब इंसिडेंट आपके सामने आता है, इस तरह के इंसिडेंट, क्योंकि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने हो रही हो। वो ख्वाज़ाखेला अस्पताल में ये बच्चे की लाश जो है ना वो सामने आई और तशद्दुद ज़दा लाश थी। आपके दिमाग में ये सवाल आता है, आपके दिल में ये सवाल आता है कि आखिर ये जिन्होंने मारपीट की, जिन्होंने तशद्दुद किया, ये उस्ताद थे या जल्लाद थे? क्योंकि उस्ताद का काम तो इस्लाह करना होता है, सजा जल्लाद देता है। सिर्फ एक बंदे ने नहीं मारा, आके बारी बारी उन्होंने बारियां लगाई, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। आई डोंट नो ये इंसानियत है, ये इनको हैवान कहना चाहिए, इनको क्या क्या लक़ब जो है वो हम दे सकते हैं? इस पर हम इस मामले पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में फाउंडर सिटीज ऑफ मदिया अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मदिया, ये जो अफसोसनाक वाक़या है ये आपने भी देखा, हम सब ने सोशल मीडिया पर देखा। इस पर बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोगों को बताया जा सके कि आपने बच्चों को बचाना कैसे। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ने की रीज़न क्या है? बात ये कि ये अफसोसनाक वाक़या ऐसा है जो सामने आया है और हमें उसके बारे में पता चला है और इसलिए आज हम बैठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों है कि हम उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जब एक बच्चे की जान चली गई है और फिर उसके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। ऐसे वाक़यात जो हैं वो रोज़ हो रहे हैं, शायद इस हद तक ना हो रहे हों, लेकिन ये एक कल्चर जो है वो मारपीट का कल्चर जो है वो ना सिर्फ मदरसों में बल्कि कई स्कूलों में भी अभी तक कायम है और ये बड़े सालों से चलता हुआ आ रहा है। और हमारा जो इदारा है सिटीज़ फॉर चिल्ड्रन, हम अभी इसके बारे में बात भी कर रहे थे कि हमारा ये मानना है कि हर बच्चे को बचपन का हक है, यानी एक महफूज माहौल में खेलने का और सीखने का हक। और ये जो सीखने का सिलसिला है उसका हिफाजत से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, तहफ़्फ़ुज़ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। और यही बात है कि शायद इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि मार पीट का और तशद्दुद का किसी भी सीखने के माहौल में। मेरा सवाल ये है मदीहा कि मुझे याद है जब हम छोटे होते थे और इवन कुछ साल पहले तक भी तो पंजाब में स्कूलों के बाहर लिखा हुआ भी होता था मार नहीं प्यार, और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज्यादा इस पर फोर्स किया जाता था। तो उसके बावजूद ये जो आप अवेयरनेस की बात कर रही हैं, कमी फिर कहाँ पर है? अगर स्कूलों के अंदर भी बार बार ये कहा जा रहा है, उसके बावजूद मार पड़ती थी, हमें भी मार पड़ी है, डंडे पड़े हुए, हमें अभी आपको बता भी रही थी, कहाँ पर काम में कमी हुई है, कोताही हुई है, जिसकी वजह से हमारे टीचर जो है ना वो अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि बच्चों को आप इस तरह से नहीं मार सकते हैं, आप डिसिप्लिन डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। बात ये कि दोनों चीज़ों का एक किरदार है। एक तो ये कि पॉलिसी हो, मार नहीं प्यार की पॉलिसी हो और वो लॉ हो जो कि क्लियर हो, उसके रूल्स भी क्लियर हों, ग्रास रूट्स लेवल पे भी वो क्लियर हों कि वो क्या हैं। दूसरी बात ये है कि टीचर्स के साथ काम करना। और ये जो स्लोगन है मार नहीं प्यार, ये बड़ी प्यारी बात है, ये एक हमारा भी स्लोगन है और हम चाहते हैं कि ये हर एक की ज़बान पर हो। लेकिन ये बात है कि टीचर्स के साथ ये काम करना कि अगर मार नहीं तो क्यों, ये समझना कि मार का इम्पैक्ट जो है वो बच्चे के जहन पर, उसकी नशो नुमा पर, सारी जिंदगी फिर उसको उसकी जिंदगी पर, उसके सीखने के अमल पर क्या होता है, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स जो टीचर के हैं वो अचीव होंगे मार के थ्रू।
اور پھر یہ بات کہ اگر اس کو پیار سے سکھانا ہے, اگر کلاس روم میں نظم و ضبط قائم رکھنا ہے لیکن پیار کے ساتھ, تو وہ کیسے, وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں, وہ کون سے فریم ورکس ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ صرف سلوگن یا پھر اسکولوں کے باہر لکھ کر لگا دینا کیا یہ کافی ہے؟ جب تک ٹیچرز کو ٹرین نہیں کیا جائے گا اور مقصد نہیں بتایا جائے گا کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے, تو اس کے اندر آپ کا ادارہ بھی کام کرتا ہے. اس کے اندر ہمارا ادارہ بھی بالکل کام کرتا ہے, اور ٹیچر سے بات چیت کر کے کئی دفعہ ہمیں یہ پتہ بھی چلتا ہے, وہ یہ بات سمجھتے بھی ہیں, لیکن وہ آ کے ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا کام کتنا مشکل ہے, اور آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اوپر کتنی ساری پیرنٹس کا بھی ذمہ داریاں ہیں, پیرنٹس کا رول. اور پھر یہ بات کہ والدین جو ہیں وہ خود کئی دفعہ والدین آ کے خود بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کو صحیح کر کے پڑھائیں. تو یہ صرف اسکول کی بات نہیں, یہ ہر ایک کو ایک اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے, اور بات کرنا, لوگوں سے بات کرنا بہت زیادہ. بچہ کچھ اگر گھر آ کے بتا رہا ہے تو پلیز اس کو کنسیڈر کریں. اچھا مدیہ, میں بات کری تھی پیرنٹس کے حوالے سے. کچھ پیرنٹس خاص طور پر ابھی سوات انسیڈنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, میں ان کے دادا کی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی, آلدو وہ پشتوں میں بات کر رہے تھے, جو ان کی ٹرانسلیشن تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے نے گھر آ کے بتائی تھی کچھ باتیں, لیکن سوال یہ ہے کہ بچہ جب گھر آ کے بتا رہا ہے پھر آپ اس کو وہیں پہ بھیج رہے ہو, اور کچھ پیرنٹس تو جا کے کہہ کے بھی آتے ہیں کہ تھوڑی سختی کریں, اس کو ذرا سیٹ کر کے رکھیں. یہاں پر پیرنٹس کا کتنا رول بنتا ہے؟ بالکل یہی بات ہے کہ گھروں سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اگر یہ بات گھر میں نارمل ہے, مار پیٹ کا سلسلہ جو ہے وہ گھر میں بھی نارمل ہے, تو پھر یہ اسکول میں بھی نارملائز ہو جاتا ہے. لیکن بچوں کی بات سننا, یہ سائنس دیکھنا کہ کچھ صحیح نہیں ہے, اور بچوں کو بھی پتہ ہونا, والدین کو بھی پتہ ہونا کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں. چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹیز ہیں یا پھر حکومتی کوئی ادارہ ہے, یہ کلیئر ہونا. یا تو یہ سمجھتے ہیں نارملی پیرنٹس کہ یہ بہانے کر رہا ہے نہ جانے کے. بالکل. تو ایک تو یہ کہ یہ پہچاننا کہ اگر بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, دوسری یہ بات کہ یہ پہچاننا کہ اس مار پیٹ کی یا اس زیادتی کی کلاس روم میں یا کسی لرننگ اسپیس میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. یہ ایکسیپٹ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ بچے کا حق ہے کہ وہ مار پیٹ کے بغیر سیکھے. بالکل ایسے. اچھا اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے نا مدیہ, یہ کہ ہم شہروں کی حد تک تو دیکھتے ہیں کہ چلو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے, لیکن اس طرح کے ریموٹ ایریاز جو ہوتے ہیں وہاں پر تو بالکل بھی اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا گورنمنٹ کو سٹیپس کرنے چاہیے, یا سب سے پہلے تو انیشیٹ کہاں سے کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلیم کا نظام بہتر ہو اور ہمارے بچے محفوظ رہیں, ان کا فیوچر محفوظ رہے؟ اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور یہ جو فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, اس میں میسیجز ہونے چاہیے. یہ عام بات ہونی چاہیے کہ بچے جو ہیں ان کا تحفظ وہ ایک پرائیورٹی ہے, اور مار پیٹ کا کوئی رول نہیں ہے اسکول میں یا مدرسے. مار پیٹ تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز مجھے لگتا ہے وہ پیرنٹس کو یا جو گھر میں بڑے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ یہ کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ ہمارے ٹیچرز بھی ہمیں مارا کرتے تھے, کیا ہو گیا اگر ہمارے پیرنٹس بھی سختی کیا کرتے تھے. بھائی دنیا بہت بدل چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بدلنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ادروائز یا تو آپ کا بچہ پیچھے رہ جائے گا, یا تو وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا, یا پھر اس کے ساتھ اس طرح کی خدا نخواستہ حالات جو ہے نا وہ پیدا ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ مدیہ, لولی ٹاکنگ ٹو یو, گلیڈ ٹو ہیو یو. ہمیں تھوڑا سا ذرا جو ویسٹ کا کانسیپٹ ہے نا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. وہاں پر اگر کوئی ٹیچر بنتا ہے نا تو اس کو پراپر سرٹیفکیشن اور اس کی تعلیم اور ٹریننگ جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ وہ بچے کو تعلیم دے سکے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر ہم میٹرک پاس بھی اساتذہ دیکھتے ہیں, 12th پاس بھی اساتذہ دیکھتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی صرف ان کی غلطی نہیں ہے, سسٹم کے اندر کوئی مسئلہ ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے, ساتھ رہیے. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ آج سیلف کیئر ڈے منایا جا رہا ہے, 24 جولائی ہے, تو اس سلسلے میں آج ہم نے پورا سیگمنٹ جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا ہے کہ سیلف کیئر کے اندر کیا کیا آتا ہے, کس طرح سے آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, چاہے وہ جسمانی ہو, ذہنی ہو, جذباتی صحت ہو, مینٹل ہیلتھ جس کو کہتے ہیں. اس کی اہمیت سے اجاگر کرنا جو ہے نا اس دن کو منانے کا مقصد ہے, اور اس دن کی مناسبت سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ خود کی دیکھ بھال کوئی عیاشی نہیں ہے بلکہ ایک ضرورت بن چکی ہے. آپ ہی بات کر رہی تھی نا کہ سیلف کیئر اگر کریں تو سم ٹائمز لوگ اس کو سیلفشنس بھی سمجھتے ہیں, لگ جاتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتا. تو میرے خیال سے می ٹائم, جس طرح میں نے پہلے انٹرو میں بھی بات کی تھی, می ٹائم, اپنے آپ کو ترجیح دینا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ, میرے خیال سے آپ نے مینٹل ہیلتھ کی بات کی تو کافی سٹیبل رہتی ہے. جب آپ
جیسے میں اکثر بات کر رہی ہوتی ہوں, جب آپ اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ کرتے ہیں, چاہے کوئی چیز خرید لیں, وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. پھر آپ کتاب پڑھ لیں, لیکن ایسے نہیں کرنا کہ پوری سیلری آپ جو ہے نا اپنے شاپنگ کے اندر ہی گزار دیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو اچھا فیل کرا رہی ہے تو وائی ناٹ. میرا پوائنٹ یہ ہے اگر صرف چیزیں خریدنے سے ہی آپ کو اچھا, پھر میں کہتی ہوں کہ بیلنس ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ سیلون چلے جائیں, چلے ہم نہیں لڑتے, ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ ہے نا ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ سیلف کیئر کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ہمارے ساتھ فٹنس ایکسپرٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بڑی فیمس بھی ہیں, آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ سیلف کیئر کے بارے میں وہ کیا سوچتی ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور. سیلف کیئر, سیلفش ہو کے سیلف کیئر کریں. وہ اپنے بارے میں سیلفش ہونا, سیلفش ہو کے سیلف کیئر کریں تاکہ آپ سیلف لیس ہو کے سرو کر سکیں آپ کا جو بھی ایجنڈا ہے. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. ہم اگر سیلف کیئر کرنی کیا ہے, بہت سے لوگوں کی مختلف ڈیفینیشن ہے. اگر میں نارمل نا ٹین ایجر سے پوچھ رہی ہوتی ہوں, وہ کہتے ہیں مووی جا کے نا سنیما میں دیکھنا ہے, اس کو سیلف کیئر کہتے ہیں. تو اینی سیلف کیئر کی نا ڈیفینیشن ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ خریدنے سے منسلک کر لی ہے, اور ڈفرینٹ سیکٹس کے لیے وہ ڈفرینٹ ہے. مگر اس کو اگر ہم تھوڑا سا سائیکولوجیکلی, ایموشنلی اور فزیکلی لیول پہ جا کے دیکھیں, کوئی بھی چیز وقتی طور پہ ہمیں خوشی دیتی ہے. We should not be dependent on things to make us happy. I'm coming back to your point. So اگر کوئی بیگ ہے, کوئی جوتے ہیں, کپڑے ہیں, وقتی طور پہ مجھے خوشی دے گا. بٹ اگر میرا سائیکولوجیکل اور ایموشنل میس چل رہا ہے اندر, اور جسمانی طور پہ میں میس میں ہوں, 5 لاکھ کا جوڑا بھی آپ کو خوشی نہیں دے گا. رائٹ, کہ آپ نے میں نے 5 لاکھ کا جوڑا لے لیا ہے, یا میں نے اتنے کی میری چیز آ گئی ہے. مینٹل ہیلتھ کی پہلے بات کریں تھے. ایبسلیوٹلی. سو کمنگ بیک ٹو اس سیلف کیئر کا ورڈ منسلک کر دیا جا رہا ہے مساجز سے, ببل باتھ, اسکن کیئر سے, 10 اسٹیپ اسکن کیئر روٹین سے. اچھا وہ بھی ضروری ہے, میں یہ کہوں گی کہ وہ بھی ضروری ہے, آپ کو پیرالل چلنا چاہیے. سو مین چیز یہ ہے کہ سیلف کیئر اسٹارٹس ود 2 لیٹر پانی پی رہے ہیں نہیں سب سے پہلے آپ دن میں, آپ اپنے اعضاء کا خیال رکھ رہے ہیں نہیں, مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھ رہے ہیں, کوئی بک ریڈنگ کرتے ہیں نہیں کرتے, اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے اوپر کام کرتے ہیں نہیں ہے, پیپل پلیزر تو نہیں ہے. پیپل پلیزنگ کے چکر میں آپ کو یہی نہیں آتا کہ باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں, اور نو بولنا نہیں آ رہا, اور آپ وہ یس یس کرنے کے چکر میں آپ وہ چیز کریں جو آپ کو دل نہیں کرتا. ہر وقت آپ یہ دیکھیں گے ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے اس کو. سو مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا, سائیکولوجیکلی اسٹرانگ کرنا. اچھا فزیکلی بھی اگین 5 لاکھ کا جوڑا چڑھا دیں, 10 لاکھ کا جوڑا چڑھا لیں, اور آپ کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھ جائیں, فزیکلی آپ لیکن کچھ لوگ دکھنے میں اچھے نہیں ہیں. دوسروں پہ زیادہ کچھ لوگوں کا اتنا بڑا دل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے کرنے کے چکر میں نا اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. چاہے وہ اگین میں کہوں گی کوئی چیز کہتی ہوں میں لوگوں کو نا, چیزیں خریدنے کے لیے ہوں, اپنے آپ کو جیسے ماں ہے وہ بچوں کے لیے ہر چیز لیتی رہے گی, اپنے لیے نہیں لے گی, اپنی کیئر بھی نہیں کرے گی, اپنا خیال بھی نہیں رکھے گی, تو ان لوگوں کے لیے یس. اور ان لوگوں میں دیر از اے کانسیپٹ کالڈ کمپیشن فٹیگ. یہی مائیں ہیں جو اپنا گوشت بھی روسٹ کر کے اپنی اولاد کو کھلانا چاہتی ہیں, اور ایون اپنے میاں کے لیے بھی کرتی بھی ہیں. اور پھر دین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی وہی مائیں کچھ عرصے بعد سب سے زیادہ چڑچڑی غصے میں وہی آئی ہوئی ہوتی ہیں. ایوری سنگل ڈے آئی ہیئر دس, بچے یہی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ جو ڈومیسٹک وائلنس تک بات چلی جاتی ہے, مائیں بچوں کو مار کے, کانسیکوینسز ہیں ہر چیز کے, مار کے, اور پھر جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو تانے دے کے, تانے تشنے تک دے کے وہ ایک ابیوز بن جاتا ہے. میں نے ساری زندگی تم لوگوں کے لیے یہ کیا, وہ میں نے یہ نہیں کھایا, میں نے تمہارے لیے بوٹی رکھی خود نہیں کھائی. تو اس سب میں آپ بیسکلی ڈیمیج کر رہے ہیں سارا کچھ اپنے آپ کو. آپ پروبیبلی ہمارے ہاؤس ہولڈس میں غلطی یہی ہوتی ہے, خصوصی طور پہ جو خواتین کرتی ہیں, کہ اوپر سے آپ 10,000 کا میک اپ لے لیں گے, بجائے اس کے میں کہہ رہی ہوں آپ 10,000 کا میک اپ نہ لیں. آپ جائیں جا کے آپ وہ 10,000 کے بادام خریدیں, چیا سیڈ خریدیں, فلیکس سیڈ خریدیں, پھل خریدیں. آپ اندر سے جب سونے ہوئیں گے نا تو آپ کا وہ باہر نکھرا ہوا نظر آئے گا. another extreme ماریا, وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اتنی سیلف کیئر کے اوپر بلیو کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر وہ دوسروں کی کیئر بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں, وہ سیلف obsession ان کا بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے, بیلنس کہاں پہ کریٹ کریں؟ بیلنس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اگر آپ خالی obsessed ہیں اور میں پورا دن صبح دوپہر شام اپنے آپ کے اوپر ہی لگے ہوئے, and then there are people جو جن کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کا انر جو ہے نا وہ کیسا ہے, وہ اچھے جوتے لے کے بڑے خوش ہو جائیں گے, اچھے کپڑے پہن کے بڑے خوش ہو جائیں گے. وہاں پہ بیلنس کیسے, جیسے خاص طور پر ابھی جو زمانہ چل رہا ہے جینزیز اور ٹک ٹاک اینڈ سوشل میڈیا, اس پہ پوسٹ کرنے کے چکر میں آپ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. پوسٹ کرنے کے چکر میں کر رہے ہوتے ہیں, بٹ میری تو پورا دن پریکٹس ہوتی ہے نا, صبح دن میں 16, 17, 18 گھنٹے. ارب پتی ہیں, کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی ہیں, when you sit with them, اچھے خاصے سائیکولوجیکل
اندر سے کھوکھلے سے ہیں, اور وہ شیلو نہیں بلکہ وہ بھی اینزائٹی کا شکار ہے. پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ بھی اینٹی ڈپریشن پلز پہ چل رہے ہیں اور صحت اچھی نہیں ہے اور علاج چل رہے ہیں. تو سیلف کیئر سب سے پہلے آتا ہے آپ ورک آؤٹ کرتے یا نہیں کرتے, آپ ہیلدی کھانا کھاتے یا نہیں کھاتے, آپ اسکرین ٹائم کو لمٹ کرتے ہیں, آپ دن میں 3-4 گھنٹے اسکرول کر رہے ہیں اور برین راٹ ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کا دل کر رہا ہے وہ نہ کھائیں تو وہ پھر کیسے سیلف کیئر ہو جائے گی. جس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے, یہی تو مسکنسیپشنز ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں مسکنسیپشن. اور جہاں پہ اگر آپ کو کسی فار ایگزامپل پوائزن, آپ کا کوئی ڈرگ ہے, آپ کا ڈرگ کھانے کو دل کر رہا ہے, ڈرگ کا آپ نے نشہ لگایا نا, خود کوئی بھی نشہ ہے, آپ اگر اس کو شروع میں کرتے ہیں, سگریٹ پینے سے اگر سٹارٹ کریں تو شروع میں آپ کو ہمیشہ وہ مافک نہیں آتا, ہر کوئی کھانسی کرتا ہے آگے سے, مگر آپ پھر اسے اپنے اوپر لے کر آتے ہیں کہ دس از اے کول تھنگ ٹو ڈو. تو کوئی بھی انہیلدی کھانا ہے وہ بھی ایک ڈرگ ہے جس کے اوپر ایڈکشن ہے. شوگری ڈرنکس کی ایک ایڈکشن ہوتی ہے, تو آپ نے وہ ایڈکشن خود طاری کری اپنے اوپر. اب یہ کہنا کہ نہیں یہ جو سارے ڈرگز ہیں یا کوئی بھی منشیات کا استعمال ہے یہ میرا دل کر رہا ہے, تو ہر وقت دل کی سننا از ناٹ سیلف. ایگزیکٹلی, تو دماغ کا بھی استعمال کرنا ہے کہ یہ میرے لیے مینٹل ہیلتھ کے لیے نہیں, ہیلتھی انوائرمنٹ جو ہے گھر کے اندر خاص طور پہ یا پھر آفیسز کے اندر, یہ کتنا زیادہ ضروری ہے, یہ کتنا افیکٹ کرتا ہے, اگر اس کو دس از ویری امپورٹنٹ. آپ کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, ویری امپورٹنٹ. اگین مگر میں اب ڈائریکٹ بات کروں گی آپ سے نا کہ یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے گھر میں آئیڈیل ماحول ہو, آپ کے اماں باپ بڑے آپ کو سپورٹ کرنے والے ہوں. نہیں ہوگا ایسا ہر بار, آپ کے پیغمبروں کو نہیں ملا ایسا ماحول, تو ٹھیک ہے. اور پھر انوائرمنٹ, دنیا, ابھی جو بات ہو رہی تھی اندر کالیگ سے بیٹھ کے, وہ یہی کہیں کہ پچھلے مہینے میں اتنا کچھ ہوا ہے, اتنا اسٹریسفل ہمارے ملک میں خصوصی طور پہ, کہ بندہ کیسے اپنے آپ کو صحیح رکھے. ابھی بھی جو ہو رہا ہے انفیکٹ ایگزیکٹلی, اور وہ میرے پر بھی افیکٹ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ تو مجھے بھی ہوتا ہے کہ اتنی نیگیٹیوٹی میں یہ سچویشن پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا, یہ سوچنا کہ یہ سب ٹھیک ہوگا تو میں ٹھیک ہوں گا, یہ کبھی بھی نہیں ہوئے گا. ان چیزوں نے وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ہم جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے ایسی رہیں, ہو سکتا ہے اور بدتر ہو جائیں. اس سب میں, اس ساری برائی میں نے اپنے آپ کو کیسے صحیح رکھنا ہے. اصل سیلف کیئر یہ ہے, آرٹ میرے خیال سے اصل سیلف کیئر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, فزیکلی میں اپنے آپ کو بلڈ کرنے پہ کام کروں. میں نہ وقت ضائع کروں اپنا اسکرولنگ میں نہ وقت ضائع کروں. 5 پوائنٹس اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سیلف کیئر کے اندر کون کون سے آتے ہیں تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ مین پارٹ آپ کا نیوٹریشن ہے. 80% کام آپ کا نیوٹریشن کرے گی. نیوٹریشن نہ صرف ہیلدی کھانے کے لیے, اپنا وزن کم کرنے کے لیے, بلکہ جو گٹ ہے, جو نیوٹریشن کی وجہ سے جو ہمارا گٹ بائیوم ہے, ہمارا سیکنڈ برین ہے ہمارا گٹ جو ہے. تو اگر آپ کا گٹ جتنا اچھا ہوگا اتنا زیادہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی. اس کے بعد فزیکل ایکسرسائز کو, صرف میرا جسم سونا ہو جائے اس طرح نہ لیں, فزیکل ایکسرسائز کو لیں. یہ ڈوز کریٹ کرتا ہے, ڈوپامین, آکسیٹوسن, سیروٹونن, اینڈورفینز, یہ 4 ہیپی ہارمونز ہیں. جتنا فزیکلی آپ ایکٹیو ہوئیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. نیند, ویری امپورٹنٹ. نیند 8 گھنٹے کی نیند, یہ جو ہم سارے سنتے ہیں نا, یہ مردوں کا نمبر ہے. فیمیلز کے لیے خصوصی طور پہ وہ جو فیمیلز ہیں جن کے بچے ہیں, میرڈ ہیں, بچے ہیں, 10 آورز. اور سب سے کم نیند میرے خیال سے فیمیلز کی ہوتی ہے, رائٹ. اور اس کی وجہ سے اور کرینکی ہو رہے ہیں, اور غصہ آ رہا ہے ان کو, اور اسٹریس میں. تو نیند اپنی پوری کریں. پانی لوگ نہیں پی رہے, کم از کم 2 لیٹرز 2.5 لیٹرز پانی کا استعمال لازمی کریں. اور پھر اس کے ٹاپ پہ آتا ہے کہ اسکن کا خیال کر لیا, کوئی ایلو ویرا کا موئسچرائزر ہی ایک لگا لیا نا, دیٹس مور دین انف. کیونکہ جب آپ یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے, آپ کو اوپر سے 500 روپے کی قمیض بھی نا آپ پہ بہت جچے گی. ٹائم میں بک ریڈنگ یا مووی دیکھ لینا, نیٹ فلکس پہ بیٹھ کے دیکھ لینا, یہ بھی ایک آپ کو ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی. ہیلدی سولیٹیوڈ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ فار سیئنگ دیٹ. اور سولیٹیوڈ, یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا, تنہائی, اکیلے میں خاموشی سے اپنے ساتھ بیٹھنا, یہ ایک بہت میڈیٹیٹ کرنا, جرنلنگ کرنا, اپنی فیلنگز کو, اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا. تھینک یو سو مچ. اور لوگ اسی سے وہ وحشت کھاتے ہیں, اور وہ کبھی کسی کو کال کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی سے مل رہے ہوتے ہیں, یا کسی اوور تھنکنگ میں چلے جائیں گے. ہمارے استاد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آج کا انسان جو ہے نا اپنے آپ سے بھاگ رہا ہے. اپنے آپ سے بھاگ کے آپ نے جانا کہاں پر ہے, آپ نے اپنے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ, اپنے لیے اپنے اوپر کام کریں. اف وی کین سٹ اور جرنل کریں, اپنے جو گولز ہیں ان کو آپ انویژن کریں. آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں نا, آپ وہ سب کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پرائیورٹی دے کے اس پہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں. گوسپ نارملی ہم دیکھیں گے نا, گوسپ میں اور پرابلمس کی ڈسکشن میں ہم پورا وقت گزار. بہت اچھی آپ نے بات کی, کون سی چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہے سیلف کیئر کے لیے, یہ ذرا بتائیے. یس, سو ٹائم ویسٹرز,
بہت سے ٹائم ویسٹرز ہیں. اسٹارٹ ہوتی ہے اسکرولنگ سے, اور یہ اسکرولنگ کا نا ابھی اگر میں دیکھوں میری پریکٹس میں صبح لائک یہ بچے ہیں جو ٹین ایجر سے لے کے یہ 70 ایئر ینگ جو لوگ ہیں نا, ان کا بھی المیہ کہتے ہیں ماریا یہ کیسے کرنا ہے. آج کل آپ نے دیکھا پیرنٹس بھی وہ بھی چلانا کے تو وہ اسکرول کرتے رہتے ہیں. اسکرولنگ, اور اگر آپ اپنا اسکرین ٹائم جا کے دیکھیں نا, آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ کو تھوڑا سا اس کو ریکال کرنے کی کوشش کریں, آپ کو یاد ہی نہیں آئے گا آپ نے کیا دیکھا کیا تھا. بہت بہتر ہے اس سے مووی دیکھ لیں, کوئی سیریز شروع کر دیں, کوئی آپ سے پوچھے گا آپ کو یاد ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کوئی کوکنگ کر لیں. ایبسلیوٹلی. سو واٹ ہیپنز از کہ یہ جو اسکرولنگ والا پرٹیکولرلی ایلیمنٹ ہے, زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کی ریل ہوتی ہے, آپ اس میں جا رہے ہیں اور مختلف ڈائمینشن سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں. امریکہ میں یہ ہو گیا, پاکستان میں یہ ہو گیا, فلو آف انفارمیشن اس طرح سے آپ نیگیٹو انفارمیشن سے تھوڑا سا دور رہیں گے آپ, اور اس کو آپ اس ٹائم کو آپ افیکٹولی استعمال کریں. سب سے مشکل کام دنیا میں اپنے آپ کو ریگولیٹ اور مینیج کرنا ہے. دیٹ از ٹرو, رائٹ, کیونکہ اتنی زیادہ ہم اس دور میں ہیں جہاں پہ بے تحاشا آپ کو فری میں انفارمیشن مل جائے گی, نالج مل جائے گا مفت میں, آپ کو کہیں کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کچھ لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, کوئی ذرا سی بات گزر بھی جائے تو ان کو بہت زیادہ وہ سارا دن اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے. اور ان کا کیا قصور ہے, ان کی بائی نیچر دے آر ویری سینسٹیو. اسی سینسٹیوٹی میں ابھی مجھے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اسی سینسٹیوٹی میں اگر میں نے 10 15 20 25 30 سال کی زندگی گزار دی ہے اور ابھی بھی میں ایسا ہوں, اگلے 30 بھی ایسے ہی گزرنے, اگلے 30 بھی ایسے ہی گزرنے ہیں, تو میں نے ہی بیٹھ کر, کوئی بھی نہیں آ رہا مجھے بچانے کے لیے, میں نے ہی بیٹھ کر اپنے آپ کو سیو کرنے کا ایکشن پلان بنانا ہے. اور خالی پلان بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوئے گا, میں نے ڈیلی ایکشن بھی کرنا ہے. اگر کوئی انسان ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہے, فار سپوز میں کسی خاتون کی بات کر لیتی ہوں, وہ کہتی ہے میرے ان لاز ٹھیک نہیں ہے, میرے میاں کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, وہ کیسے ہر وقت پازیٹیو سوچ سکتی ہے, وہ کیسے نکلے گی اس مائنڈ سیٹ سے؟ دیٹ از ویری ٹرو. اب آپ ایسے مسئلے میں پھنس گئے ہیں, آپ کا اگین دیر آر کیسز, ہسبینڈ ایسا ہے, اگر آپ کے ان لاز ایسے ہیں, ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ایک اور ایمان ہے, اب اس میں آ جائے گا اسپریچولزم, آپ کا کنیکشن ود دا کریٹر, کی کچھ بھی جو ہوتا ہے میری زندگی میں, میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, میرا ہر رشتہ میرے لیے آزمائش ہے, وہ آزمائش ہے. اور مینی ٹائمز پھر وہ یہ بات نہیں رہ جاتی کہ میرے میاں نے میرے ساتھ یہ کیا, پروبیبلی اللہ میاں سے بہت بڑا اور سب سے پہلے اللہ آ جاتا ہے, اور میں بھی اللہ مجھے کچھ سکھانے کے لیے, کچھ بنانے کے لیے میرے آگے لا رہا ہے. دیکھیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم اس میں پیشنس, مشکلیں نہیں آئیں گی تو ہم گرو کیسے کریں گے, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. مجھے ہمارے استاد تھے اسکول کے اندر, ان کی ایک بات یاد آ گئی اور وہ آج تک مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا کبھی بھی یہ دعا نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ مشکلیں نہ آئیں, یہ دعا کرنا کہ مشکلوں سے گزرنے کا, ان کو ہینڈل کرنے کی کریج آئے اور حوصلہ آئے, کیونکہ مشکلیں تو آئیں گی. ایسا حوصلہ بلڈ کرنے کے اوپر بھی آپ نے کام کرنا ہے. اللہ اس بارے میں بڑا کلیئر ہے, بالکل, اللہ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنا, اللہ کے ساتھ کنیکشن, نیچر کے ساتھ, کریٹر کے ساتھ کنیکشن. اور اللہ بڑا کلیئر ہے کہ جب تک تم اپنا طرز عمل نہیں بدلو گے, میں تمہاری زندگی نہیں بدلوں گا. اللہ nobody is coming to save you, you have to do it yourself. Exactly, even Allah is very clear. Thank you ماریا, بہت بہت شکریہ, بہت ہی ڈیٹیل میں آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. وہ ایئر پلین میں جب آپ جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے نا اپنا آکسیجن ماسک آپ لگائیں, تو دوسروں کے لیے بھی آپ کیجئے, لیکن اس سے پہلے یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ دوسروں کا خیال بھی نہیں رکھ پائیں گے. ونس اگین بہت شکریہ ماریا. بات ہم نے کرنی ہے کرکٹ کی, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کرکٹ پر بات ہم کیا کریں. ہم بڑے مایوس ہیں جو پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس ہے اس کو دیکھ کر. بنگلہ دیش نے 3 میچز کی جو T20 سیریز ہے وہ پاکستان کو مسلسل دوسری شکست دے کر 2-0 سے اپنے نام کر لیا ہے, اور شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا گیا. اور دوسرے میچ میں پاکستانی ٹیم 134 رنز کے تعاقب میں صرف 125 رنز پر ڈھیر ہو گئی. بیٹنگ لائن جو ہے وہ بری طرح سے فلاپ ہوئی, بری طرح سے ناکام ہوئی, اور صرف فہیم اشرف جو ہیں وہ کچھ مزاحمت انہوں نے دکھائی ہے. انہوں نے 51 رنز بنائے ہیں, اور اس کے علاوہ کارکردگی اوور آل جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی, چاہے وہ بولنگ میں ہو, چاہے فیلڈنگ میں ہو, چاہے بیٹنگ میں ہو. تو ٹیم جو کمبینیشن ہے وہ پوری طرح سے فیل ہوتا ہوا نظر آیا ہے. پھر کچھ سوالات جو گیا ہے
ٹیم سلیکشن پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں. اب سوال یہ ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہے وہ بھی بڑے پرٹیننٹ ہے اور اکثر آپ ان کو ہمارے شوز کے اندر دیکھتے رہتے ہیں. ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ایکسپرٹ ہے, آپ ان کو جانتے ہیں. ان سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی ٹیم میں اب بچا کیا ہے ویسے بات کرنے کے لیے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو ان سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایشین کرکٹ کاؤنسل کا اجلاس ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اور اس وقت رائٹ ناؤ جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں, جو چیئرمین پی سی بی بھی ہیں, وہ اے سی سی کے صدر بھی ہیں, وہ بھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے اور انہوں نے ایشین کرکٹ کاؤنسل کی تعریف کی ہے. دین بنگلہ دیش کے اندر جو ایک طیارہ حادثہ ہوا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں. زبردست. ہماری ٹیم ٹھیک نہیں ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ ہاں, کہاں سے شروع کروں, کہتے ہیں نا کہاں سے شروع کروں میں. فیکٹ از کہ یہ اسٹوری آف سیلف انفلکشن ہے اور ہم نے بہت محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا. پرابلم کیا ہے کہ آپ کے ملک میں کرکٹ سروائیو کیوں کی ہے؟ کیونکہ گرانٹ آتی ہے آئی سی سی کی کوئی $35.5 ملین یا وہ ایکچولی کیونکہ فائنینشیل سے تو آپ اس پہ سروائیو کرتے رہے. بٹ آپ کی پرائرٹیز بالکل غلط تھیں. آپ کی ٹوٹل ایڈمنسٹریشن ایچ آر اپروچ جو ہے, اف ہوٹل مینجمنٹ degree holder will be your director international cricket, and if a bureaucrat is going to be your chief operating officer, and if a lawyer is going to run your جو ہے آپ کا brand tag Pakistan Super League, تو then I'm very sorry to say تو آپ اسی state میں آؤ گے. Secondly, we did not realize کہ ہم irrelevant ہو گئے. تھرڈ, آپ کی مجھے لیکن نا محسن نقوی صاحب کا ایک بیان یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا, میں یہ عہدہ نہیں چھوڑوں گا جب تک میں ٹھیک نہیں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے. اب ٹھیک کیسے؟ میرا سوال یہ کہ ٹھیک ہونے کی طرف کورس کریکٹ ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ کو سمٹمز ہوتے ہیں, آپریشن کرنے کی بات کی, آپ بیمار ہوتے ہیں نا, آپ کو سمٹمز ہوتے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ, وہ کام نہیں کرتا جب تک آپ بیماری کی روٹ کاز پہ نہ پہنچیں. پھر آپ کازیٹیو ایجنٹ کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کا علاج کرتے ہیں نا. تو اس کے لیے آپ کو ایک سائنٹیفک میتھڈالوجی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کی پاکستان کرکٹ, ایک تو جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں نا کہ انڈیا, آسٹریلیا, سوری, یو آر باٹم آف دا ٹیبل, ایسوسیٹ ممبر اسٹاک ٹیم ناؤ. اچھا, اگر ابھی ہم جو پاکستان کی پور پرفارمنس ہے اس کو اگر آپ اینالائز کریں, ابھی کی جو ٹیم ہے, ٹیم سلیکشن کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. جو بڑے بڑے نام ہیں, بابر اعظم ہے, رضوان ہے, شاہین ہے, ان کو نہیں لے کے گئے, یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں. پھر ٹیم کا یہی حال ہوگا. اوکے, ایک طرف آپ یہ کہتے ہو کہ بابر اعظم اور رضوان جو ہیں وہ irrelevant ہیں ٹو T20 کرکٹ, ان کے اسٹرائک ریٹس مارجنلائزڈ ہیں, لیکن وہ پراپر کرکٹرز ہیں, ان کا ڈیفنس ہے, ان کا اسکل سیٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اوکے فائن کہ آپ نے ٹیمپلیٹ چینج کرنا ہے اور آپ نے ماڈرن کرکٹ کھیلنی ہے. اب ماڈرن کرکٹرز جو ہیں وہ ایسے تو نہیں ہیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین سلاگنگ اینڈ پاور ہٹنگ. آپ نے سلاگرز اٹھا کے بھیج دیے, 4 آپ کے جو ہیں وہ اوپنرز ایک ٹیم میں کھیل رہے ہوتے ہیں, رائٹ. اب سلاگر تو ہے نا کہ ٹھیک ہے, ایک دن چل گیا, 4 دن نہیں چلے گا. میتھڈ وہی ہم نے دیکھا نا, دونوں میچز میں نہیں چلے. اچھا, پھر آپ ایک چیز جو میں ابھی اس طرف آ رہا تھا کہ پرانے زمانے میں آپ کے پاس انڈیویجول بریلینس پہ آپ میچز جیتتے تھے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اسکل بیسڈ کرکٹ کھیلتی تھی. اب سائنٹیفک, ملٹی ڈائمینشنل, انٹیگریٹڈ ٹولز کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو ناؤ دے آر فراریز اینڈ یو آر فیٹ. ہم 15 پہ 5 کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہاں, وہ اس لیے کہ اب آپ نے جب بنگلہ دیش جانا تھا تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ سلو اور لو پچز ہوں گی, آپ کو نہیں پتا تھا کہ مانسون سیزن چل رہا ہے. تو وہاں پہ آپ کو سلاگرز تو نہیں چاہیے, وہاں پہ آپ کو ایک کرافٹر چاہیے تھا جس کو آپ لے کے بھی گئے ہیں. جیسے اب سلمان علی آغا, جس ٹیم کا جو کیپٹن ہے وہ T20 کھیلنا ہی نہیں ڈیزرو کرتا, اس کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی. تو جب وہ کہیں آپ فٹ کرو گے تو آپ کا ٹیم کا بیلنس فارغ ہو جائے گا. پھر آپ بٹس اینڈ پیسز آل راؤنڈرز. ابھی آپ نے رانا فہیم اشرف کی بات کی تھی. He was never a test match cricketer, he was never a one-day international cricketer, but he could have been a brilliant T20 cricketer. تو ہمارے پاس اور آپشن کیا تھے؟ He was a brilliant T20 cricketer. آپ نے اس کو 21 کا ورلڈ کپ نہیں کھلایا, 22 کا ورلڈ کپ نہیں کھلایا, 24 کا ورلڈ کپ نہیں کھلایا. جو اچھا, اس کو آپ نمبر 7-8 پہ بھیج رہے ہو, وہ اوپر کھیلتا ہے. He's a proper T20 player, اس کا میتھڈ ٹھیک ہے, he is the one. پھر حسین طلعت لے کے گئے ہو آپ, کیوں لے کے گئے تھے؟ اس کو بنگلہ دیش دکھانا تھا.
کیونکہ ہی ڈیزرو ٹو بی ان پارٹ آف دا ٹیم. سائم ایوب نہیں پرفارم کر پا رہے, ہمارا اوپننگ پیئر نہیں چل پا رہا. سائم ایوب اس لیے پرفارم نہیں کر پا رہا, اگین اٹ از اے مینجمنٹ فیلئر. پہلے اس کو انجری ہوئی, ایک دم وہ رولکنگ سپر اسٹار بنا, انڈر دا اسپاٹ لائٹ آیا. وہ جب سپر اسٹار بنا تو کیریڈ اوے ہو گیا, فوکس اس کا شفٹ ہو گیا. جب آپ کا فوکس شفٹ ہو جائے گا تو اتنی ورک لوڈ کے ساتھ اتنی انٹینسو آئٹنریز میں آپ پرفارم نہیں کر پاتے. اینڈ دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم کہ ہم یہ ڈسکس کریں, ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اس کا ایٹیٹیوڈ کا ہم مسئلہ کسی آ کو گیا. فوراً سے زیرو بنا دیتے ہیں, فوراً سے ہیرو بنا دیتے ہیں. ایٹیٹیوڈ کو تو ٹھیک کرو, اس کی اسکل وہی ہے. نہیں تو یہ نئی پریشر زیادہ ڈال دیا ہے ہماری امیدیں ان سے زیادہ وابستہ ہو سب نئی جو کوچز آئے ہیں ان کا پھر کیا کام ہے, انہوں نے کیا کیا ہے پھر آگے؟ What do you think? اگین آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں ایک میڈیکل کلینک چلانے کے لیے ایک انجینئر رکھ لیتا ہوں, ایک کوک رکھ لیتا ہوں, اور ایک جو ہے میں جو ہے وہ ایک انجینئر رکھ لیتا ہوں, کہتا ہوں کہ میں نے میڈیکل. ہیڈ کوچ تو خود ویسے کرکٹر ہی رہے نا. ہیڈ کوچ کرکٹر کبھی بھی نہیں تھا. مائک ہیسن واز اے ہیڈ کوچ آف نیوزی لینڈ, ڈیڈ اے ریمارکیبل جاب ود راس ٹیلر, اور اس کے بعد برینڈن مکالم کے ساتھ ڈن. اس کے بعد ہی واز نیور ایکسیپٹیبل بائی اینی انٹرنیشنل ٹیم, اور یہ رہا کبھی کینیا کبھی زمبابوے ان کا کوچ رہا. ہمارے لوکل انڈیا کی کوچز کیوں فرینچائز سے نہیں بھی ہیں؟ فارغ ہوا اور پھر اسلام آباد یونائٹیڈ نے لیا. لیکن عمان صاحب اب مائک ہیسن جو ہے وہ اس کو لڑکوں کا پتہ ہے, آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ کا پتہ ہے نہیں پتہ ہے. تو آپ کا جب سسٹم ہی نہیں ہے, جب ٹولز ہی نہیں ہیں. میں یہی بات کر رہی ہوں نا کہ لوکل کوچز پھر ہونے ہمیں کتنی ضرورت ہے. ایک تو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے, لڑکوں کو ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, سم ٹائمز یہ بھی پرابلم آ جاتا ہے. تو ہمارے اپنے کوچز اب آپ نے لوکل کوچز کی بات کی, اس وقت جو آپ کا بیٹنگ کوچ ہے T20 کا, حنیف, ہی ہیزنٹ پلیڈ T20 کرکٹ. ہمارے پاس بڑے بڑے نام ہیں, ہم ان کو کیوں نہیں یوٹیلائز بڑے بڑے نام. اگین سکلین مشتاق کو آپ نے ہیڈ کوچ لگایا. آپ پھر وہی بات کر رہی ہیں جو کرکٹ بورڈ کرتا ہے. پاکستان کرکٹ کو ڈیمیج کرنے میں کسی چیئرمین کا ہاتھ نہیں رہا. 1990 کے سپر سٹارز کا ہاتھ ہے کہ وہ لوگ, آج میں ہیڈ کوچ ہوں, کل میں ایڈوائزر ہوں, پرسوں میں مینٹور ہوں, اگلے دن جو ہے میں بیٹنگ کوچ ہوں, پھر میں ایکسپرٹ ہوں ٹی وی پہ. علاج اس کے کٹ فار رول لوگ ہونے چاہیے, میرٹ پہ آپ لوگ لے کے آئیں. میرٹ کا کرائٹیریا کیا ہے بتاتا ہوں. کرکٹ بورڈ میں آپ کو ٹیکنوکریٹس چاہیے. کیس اسٹڈی آپ کی انڈیا کی آپ کے سامنے ہے کہ 2007 کے بعد آج وہ دنیا کو رول کرتے ہیں کرکٹ کو, ناٹ اونلی ایز ٹیم بٹ آلسو ایز دا بزنس امپیکٹ. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ٹیکنوکریٹس رکھے, میرٹ پہ سلیکشنز کی. آپ کا میں نے ابھی بتایا کرکٹ بورڈ میں کہ ارریلیونٹ لوگ چیزیں کرکٹ کو چلانے کی کوشش کریں. ہوتا کیا ہے کہ آپ میرے سے انسیکیور ہو جائیں گی کہ میں پروفیشنل ہوں, ایک ہوسٹ ہوں جس کے 7,000 لائیو پروگرامز ہیں. آپ کہیں گے یار اس کو تو دور رکھو, تو آپ کیا کریں گی؟ آپ ریزسٹنس ٹو چینج کریں گی. آپ ماڈرنائزیشن نہیں ہونے دیں گی کیونکہ آپ کو نہیں پتا اس چیز کا. ٹھیک ہے, آپ مجھے نہیں آنے دیں گی کیونکہ آپ اوور رائڈ ہو جائیں گی. تو پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ پالیٹکس کریں گی اور ریلیٹیو. اور یہی چیز ہماری کرکٹ کو کھا بھی گئی ہے. مجھے جو اس وقت افسوس ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بڑی امید تھی جب محسن نقوی وین ہی کیم. ابھی اگر آپ اس طرح دیکھیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ, چاہے وہ ICC چیمپئنز ٹرافی میں مسائل تھے, وہ ہائبرڈ ماڈل تھا, ابھی ایشین کرکٹ کاؤنسل کے انڈیا کو ڈیلیور نہیں کر سکے آپ کی نظر میں, وہاں پہ انہوں نے بہت ڈیلیور کیا ہے. لیکن آپ ری انفورس فیلئرز تو نہ کریں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اچھا آپ مجھے ایک چیز بتائیں, ٹیسٹ کرکٹ آپ اس سال 2 ٹیسٹ کھیل رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں آپ چل نہیں سکتے, یو ڈونٹ ہیو اے ٹیسٹ ٹیم. تو وہ جب ہاریں گے تو ریفلیکشن کس پہ آئے گا؟ PCB پہ. آپ نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا. ون ڈے کرکٹ آپ کھیل نہیں سکتے, آپ نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا. T20 آپ نے ٹرانزیشن کیوں کی ہے بابر اعظم کو, یا یہ آپ نے پلیئر سینٹرک ٹرانزیشن کی ہے, یہ اپنے انٹلیکچوئل آنیسٹ ٹرانزیشن نہیں کی ہے. ماڈرن کرکٹ اگر کھیلنی ہے تو بایو میکینکس کو آنا ہوگا, آپ کے اسپورٹس پینل میں اسٹیٹ آف دا آرٹ اسپورٹس فزیولوجسٹ کو آنا ہوگا, ورک لوڈ مینیجرس کو آنا ہوگا, ریہیبلیٹیشنسٹ کو آنا ہوگا, ٹریننگ صرف اسٹیڈیم بنانے سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, میں چاہوں گی تھوڑا سا ذرا ہم جو ایشین کرکٹ کاؤنسل والا معاملہ ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. ایشیا کپ سپٹمبر میں ابھی ہونے جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ انڈیا شاید کوشش یہ کر رہا ہے, ڈیفینیٹلی بلکہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ نہ ہو سکے. اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا اس میں تو محسن نقوی ڈیزروز آل دا کریڈٹ. جہاں پہ میں ان کو کرکٹ آپریشنز پہ ڈسکریڈٹ دے رہا ہوں اور 0 نمبر دے رہا ہوں, ہاؤ ہی ہیز بین رننگ کرکٹ, اور جتنی ڈسٹرکشن اور تباہی ہو گئی ہے ہماری, ری انفورسنگ فیلئرز, لیکن یہاں پہ ہی ڈیزروز دا کریڈٹ. دا وے ہی ہیز ہینڈلڈ ICC, دا وے ہی ہیز امپیکٹڈ ACC ایز اٹس پریزیڈنٹ. انڈیا کا مسئلہ کیا ہے
انڈیا ڈیزرو کرتا ہے جو اس کی پاور سینٹرسٹی ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ بگیسٹ ریونیو جنریٹر ہے اور وہ ایک ہیگمونک پریزنس رکھتا ہے, وہ جائنٹ ہے فائنینشیل آف انٹرنیشنل کرکٹ, اور ان کا انفراسٹرکچر سے لے کے ہر چیز ٹاپ کلاس ہے ڈن. بٹ دیئرز از اے اسٹوری آف پیراڈاکس. وہ پالیٹکس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں کرکٹ کے ساتھ, اور وہ جو پاکستان ورسز انڈیا وہ کرکٹ نہیں ہے, دیٹ از جیو پالیٹکس. اور آپ کو مارجنلائز کرنے کے لیے پھر وہ ابیوز کر رہے ہیں پاور کو. دے آر ناٹ ریئلائزنگ. آج وہ ایٹ دا ٹاپ آف دا ورلڈ ہے, آئی سی سی کا پریزیڈنٹ بھی ان کا اپنا ٹھیک ہے ڈن, بٹ وہ کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس, ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. ایک ٹائم آئے گا جب یہ ان کو ڈس انٹیگریشن شروع ہو جائے گی. تو they are doing disservice by doing such stuff کہ ہم ایشیا کپ نہیں ہونے دیتے. لیکن اینڈ ٹائم پہ ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے, اینڈ ٹائم پہ پھر راضی کیسے ہو گئے ورچوئل اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے, اور کئی ممالک انہوں نے پہلے اپنے ساتھ ملا لیا, سری لنکا کو ملا لیا, افغانستان کو ملا لیا, لیکن اب کیسے راضی ہو گئے؟ وہ اس لیے راضی ہو گئے جی کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کرکٹ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اور براڈ کاسٹر جو ہے نا اس کی بہت بڑی اس میں, یہ میرے خیال سے کرکٹ کی براڈ کاسٹرز کی انڈسٹری رہ گئی ہے. تو وہ انویسٹمنٹ براڈ کاسٹرز کی ہے, تو وہ اب ایک سنگل پارٹی براڈ کاسٹر بن گیا ہے پوری دنیا میں اسپورٹس کا, کرکٹ کا, جو کہ اسٹار ہے, وائیکام 18 ہے, وہ امبانی گروپ ہے, ان کا جیو ہے ان کا. تو یہ سارا جب گروپ بن جاتا ہے تو ان کے سٹیکس بہت آئے ہیں. تو جب پاکستان انڈیا اگر نہیں ہوگا, یو ڈونٹ ہیو ٹو فورگیٹ کہ چاہے ڈسپیرٹی ہو گئی ہے, پاکستان انڈیا کی کرکٹ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن پاکستان انڈیا کی جو ریولری ہے, جو بیس ہے, اور کنزیومر 1.3 بلین انڈیا کا اور 250 ملین آپ کا, سو میکسیمم آئی بال دے وانٹ ٹو سی. سو کنزیومر جب تک ہوگا, اٹریکٹ ہوگا, تو آئی بالز ہوں گے. تو نواز صاحب وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. لاسٹ آج تیسرا میچ ہونے والا پاکستان اور بنگلہ دیش کا, کیا کیا جا سکتا ہے جس سے تھوڑی سی بہتر ہو جائے؟ اصولاً اگر وائٹ واش ہو جائے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا, لیکن میرا نہیں خیال ہے ایکسپیکٹ کریں ہم نہیں آگے ویسٹ انڈیز سیریز کے لیے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھیں. نہیں, اچھا, بیکاز اب گاڑی کے پاس اسٹیئرنگ ہی نہیں ہے, بالکل ہی مایوس کر دیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر نعمان نیاز ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن ہم امید کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم یہی امید کریں گے, دنیا قائم ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے نا, اللہ کرے اچھا پرفارم کرے اور وائٹ واش نہ ہی ہو. This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. سیگمنٹ ہے ہمارا منی میٹرز. ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپنی حالیہ رپورٹ میں پیش گوئی یہ کی ہے کہ آئندہ 12 مہینوں کے دوران پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں کمی واقع ہوگی. ایشیائی ترقیاتی بینک نے یہ بھی پیش گوئی کی ہے کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کی شرح تقریباً 3% کے آس پاس رہے گی, اور رپورٹ کے مطابق دنیا کی بڑی معیشتوں, خاص طور پر امریکہ کی جانب سے بڑھتے ہوئے ٹیرف اور تجارتی غیر یقینی صورتحال کے اثرات بھی ایشیائی ممالک پر پڑیں گے. اب ایشیائی ممالک جن میں خاص طور پر پاکستان, بھارت اور چین نمایاں ہیں, جن پر خاص طور پر یہ اثرات پڑنے جا رہے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا اور کون کون سے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پریڈکشن کی گئی ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے, یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اب ساتھ ہی یہ بتا دیتے کہ تجارتی خسارہ جو ہے ہمارا وہ بڑھنے کا خطرہ ہے, اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب جنوبی ایشیا کو معاشی استحکام, پالیسی اصلاحات, کھلے تجارت کے پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. اور رائٹ ناؤ جو سچویشن چل رہی ہے, اسپیشلی مانسون کے بعد کی جو فلڈز آ رہے ہیں, پھر فیول پرائسز بہت زیادہ انکریز ہوئی ہیں, تو یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ جو مہنگائی ہے وہ کم ہو جائے, اس کی شرح کم ہو جائے, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. فرحان بخاری ساتھ موجود ہیں, ہمارے معیشت ہیں, آپ ہر روز ان کو دیکھتے ہیں ہمارے شو میں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہوگا جی اگر اتنی ساری پرابلمس بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں, امریکہ کا ٹیرف بھی نظر آ رہا ہے, فلڈز بھی ہیں, فیول پرائسز بھی انکریز ہو رہی ہیں, اس کے باوجود مہنگائی کی شرح کم ہونے کی پریڈکشن یہ کن بیسس پر کی جا رہی ہے؟ جہاں تک امریکہ کی ٹیرفس کی بات ہے, جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی وہ 29% سے خاصا کم ہوگا. لیکن جب وہ اعلان ہوگا تب ہم بتا سکیں گے کہ کیا کوئی تبدیلی ہوئی. اسحاق ڈار صاحب بھی جمعے کو وہاں پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے مل رہے ہیں واشنگٹن میں, یہ اطلاع ہے. پھر چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو دورہ ہوا واشنگٹن کا, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی, فائنانس منسٹر کی جو وہاں پہ ابھی ڈسکشنز ہوئی ہیں, جو ان کے دورہ رہا ہے وہ بھی کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے. تو ابھی اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ذرا انتظار کرنے کی ضرورت ہے جب تک کہ وہ اناؤنسمنٹ نہیں آتی. باقی ایشیائی ترقیاتی بینک کی جو فور کاسٹس ہیں, جو پریڈکشنز ہیں,
وہ ضروری نہیں کہ یہی رہیں، کیونکہ جو آج کل بڑی بے یقینی ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے وہ تو بارشیں ہیں، اور یہ ایک طرح کا موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج اس کی وجہ سے ہے. تو ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا زرعی معیشت پہ خاص طور پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں مستقبل میں کہاں جاتی ہیں. یہ وہ ایسے عوامل ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم کوئی قیاس رائے نہیں کر سکتے. یہ چیلنجز ہیں بیسکلی، جی بڑے چیلنجز ہیں، اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کئی دیہاتی علاقوں میں سیلاب کی جو صورتحال ہوئی ہے، بارش اس کی اتنی تیز ہوئی ہے تو فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. پھر کل ہی میں کچھ دیکھ رہا تھا، کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ کئی علاقوں سے اطلاعات یہ ہیں کہ چارے، جانوروں کا چارہ، وہ کئی جگہوں پہ اسے بھی نقصان ہوا ہے. تو یہ سب کے سب عوامل ساتھ ہی ہیں. رانا صاحب، یہ جو امریکہ کا ٹیرف ہے، ویسے ابھی تک تو 29% ہی کہا جا رہا ہے، اگر یہ کم بھی ہو جاتا ہے، بہرحال ٹیرف تو ہوگا ہی، یہ کتنا زیادہ اثر کرے گا ہماری انفلیشن کے اوپر؟ دیکھیے، ہماری سب سے زیادہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، اور جو سیکٹرز ہیں ان میں نمایاں وہ ہیں جو کہ ٹیکسٹائل یا ٹیکسٹائل سے منسلک ہیں. چند سال پہلے مجھے یاد ہے کسی اور ٹی وی چینل پہ، کیونکہ ہم نیوز سے بہت ذمہ داری سے ہی رپورٹنگ کرتا ہے، لیکن کسی اور ٹی وی چینل میں کسی نے آن ایئر کہہ دیا کہ جی آموں کے نتیجے میں پاکستان کی امریکہ میں ایک بہت بڑی فتح ہوئی، اور ہمارے اگلے 1-2 سال میں ہماری معیشت کہاں سے کہاں جائے گی. حالانکہ وہ مبالغہ تھا. آم کی ایکسپورٹ سے پاکستان کی پہچان تو بہتر ہوئی ہے امریکہ میں، لیکن وہ اس کا والیوم یا اس سے ریلائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک چھوٹا ایک ہم تو جی فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اور ویری امپورٹنٹ کہ فیکٹس پہ بات کی جائے اور اس کو ہی دیکھتے ہوئے اس کی روشنی میں ہی پریڈکشنز یا فور کاسٹنگ جو ہے وہ کی جائے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے منتھ ٹو منتھ اگر ہم سی پی آئی دیکھیں، کنزیومر پرائس انڈیکس، تو جون کے مقابلے میں جولائی کے اندر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی مہنگائی ہوئی ہے، تو اس کی ریزن ہم سب سے پہلے یہی سمجھے کہ فیول پرائسز انکریز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا اثر آیا؟ اس کے جو فوری اثرات ہیں وہ تو فیول پرائسز کی وجہ سے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ فیول پرائسز 5% بڑھتی ہیں تو ہمارا نظام ملک کا بدقسمتی سے ایسا ہے کہ جگہ جگہ پہ جو تجارت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. تو وہ ضروری نہیں کہ وہ اگر ان کی کاسٹ 5% بڑھ رہی ہے تو وہ اس کی قیمت بھی 5% بڑھائیں. ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ 10%، 15% خود ساختہ بڑھا دی جاتی ہیں. جی بالکل. تو وہ کنٹرول کا میکنزم، پھر کچھ جگہوں پہ آپ نے سپر مارکیٹس میں دیکھا ہوگا ڈی سی ریٹس کا الگ ایک کاؤنٹر ہے، ایسے ہی ہے. لیکن لوگوں کا مشاہدہ یہ بھی ہوا ہے کہ اس کاؤنٹر پہ جو اشیاء وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، دالیں اور چیزیں، وہ ان کی کوالٹی سب سٹینڈرڈ ہے دوسری جگہ کی کوالٹی سے، مطلب اس کے ساتھ والا کاؤنٹر ہے دالوں کا، اس کی کوالٹی سے وہ کم تر ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف کاؤنٹر بنا کے بات کافی ہو جاتی ہے یا اس کے بعد اصل تو کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے. جی لیکن کرنٹ سینیریو میں اگر ہم دیکھیں پاکستان کو جن مصیبتوں کا سامنا ہے ابھی، خاص طور پر سیلاب کی اگر ہم بات کر لیں، ظاہر ہے یہ عام بندے کو، غریب کو تو بہت زیادہ پھر افیکٹ کرتی ہے، پھر ان کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے، ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. ابھی آج ہم خبر دیکھ رہے تھے کہ کئی جو جانور ہیں وہ بہہ گئے ہیں، کئی لوگوں کی گاڑیاں بہہ گئی ہیں، بائکس بہہ گئے ہیں، تو پرچیزنگ پاور کم ہوگی. حکومت کی طرف دیکھ سکتے ہیں کوئی ریلیف آنے والے دنوں میں عام لوگوں کو مل سکتا ہے، کوئی سبسڈی مل سکتی ہے؟ دیکھیے فی الحال تو سبسڈی کے بارے میں سرکاری جو اعلیٰ افراد ہیں، اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، وہ بات اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر بہت بڑی بندش آئی ایم ایف کی ہے. اور وہ آئی ایم ایف کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ذریعے کی وجہ سے پاکستان چونکہ ان کے ایک لون پروگرام میں ہیں تو یہ سبسڈی فی الحال تو ہم نہیں دے سکتے. لیکن 1-2 اقدامات کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. ایک تو ہم پہلے بھی کتنی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اس وقت اتنا بڑا طوفان ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ باقی جو سیکٹرز ہیں ان سے جتنی ریسورسز اپنی کلائمیٹ چینج اور ایگریکلچر کو ڈائیورٹ کر سکیں، بالکل وہ آپ باقی انفراسٹرکچر دوسری تیسری چیزیں 2-4 سال بعد بھی بنا لیں گے. اس وقت ضرورت کسی ایک
اور چیز کی ہے. اچھا آئی ایم ایف تو یہ بھی کہتا ہے نا کہ آپ کے جو ادارے ہیں سرکاری ادارے ہیں اس کے اندر بھی آپ اپنے خرچے بھی کم کریں بہت زیادہ اور تنخواہیں بڑھانے کے بھی اگینسٹ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے وہاں پر تنخواہیں بڑھائی. تو جہاں پر آپ کو سوٹ کرتا ہے وہاں پر آپ آئی ایم ایف کے اپوزٹ بھی چلے جاتے ہیں, لیکن جب عوام کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم نے بڑے عرصے سے تنخواہیں بڑھائی نہیں تھی. بارہ جی بہت شکریہ فرحان بقائی صاحب, وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. دعا ہم کر سکتے ہیں کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی یہ جو پریڈکشن ہے یہ سچ ثابت ہو جائے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح جو ہے نا وہ تھوڑی تو کم ہو جائے نا. یہ بڑا ضروری ہو گیا کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں.